फूलों सी मुस्कुराती हो सुबह, याद नबी से चैन पाती हो सुबह, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का बड़ा वाज़े फरमान है। आप फरमाते हैं, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी तवज्जो उसकी जानिब फेर देता है, हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम, यहाँ तक कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम वस्सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब पर अपना फजल फरमाए, करम फरमाए, रहमत फरमाए, खैर आफियत और सलामती हमारा मुकद्दर बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी मदद को, अपने करम को, अपनी रहमत को हम सब के कामों में शामिल हाल फरमाए। आमीन बिजाहि ताहा व यासीन अलैहि व अला आलिहि अफदलुस सलाती व तस्लीम। मदीने चैनल के नाज़रीन, आते हैं आज के मौजू की तरफ, और आज का मौजू है गलती किसकी। ये आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान है। इसको अगर एक और पैराए में, एक और डायमेंशन में देखा जाए तो ये ब्लेम गेम की तरफ भी एक डाइवर्सिटी अपनी रखता है कि बाज लोग क्या करते हैं कि उनका काम ही होता है कि उनको ब्लेम गेम करना है। अगर उनसे कोई गलती हो रही है या उन्होंने कोई काम जो है ठीक तरीके से नहीं किया, जिस तरीके से करना चाहिए था, तो अब वो उसको मानने की बजाय, उसको एडमिट करने की बजाय और उस गलती को दूर करने की बजाय वो क्या करेंगे कि दूसरे को ब्लेम देंगे कि भाई ये काम जो इस तरह से ये जो खराब हुआ है, ये तो इसलिए हुआ है या इसकी वजह से हुआ है। अच्छा, या मैंने अगर ये किया है तो इसने ये किया है। इस तरफ भी बाज़ औक़ात यूं लोग आते हैं। तो याद रखिएगा कि दो गलत अगर जमा किए जाएं, गलत और गलत को जमा किए जाएं तो ये बनेंगे दो गलत, और यकीनन दो गलत ये एक गलत से ज्यादा गलत है। ये भी एक अहम बात है। तो अगर अपनी जिंदगी में कामयाबियों को जोड़ना है और नाकामियों से पीछा छुड़ाना है, और अपने किरदार और शख्सियत और काम के अंदर अगर निखार लाना है, तो होने वाली गलती को एडमिट भी करना है और फिर उसका इजाला भी करना है, और आइंदा उसको अपनी जात से, अपने काम से दूर भी करना है। तो ये आज के हमारे प्रोग्राम की जो बुनियाद और बेस स्ट्रक्चर जो है, ये मैंने आपके सामने रखा है, और इसी के ऊपर पूरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह रिलाय करेगा। कुरान करीम क्या रहनुमाई फरमा रहा है, आइए सूरह निसा की आयत नंबर 110 से आयत नंबर 112 तक तिलावत, तर्जुमा और तफसीर सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु थुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिही
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو وہ اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ اب اس کی تفسیر سیاد الجنان میں قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر جناب مفتی محمد قاسم صاحب عطاری ادام ذلہ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو برا عمل کرے۔ فرماتے ہیں اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں 3 چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ جو شخص کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو اور سچی توبہ کرے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم پائے گا۔ غفور کہتے ہیں مٹا دینے والا، غفور السیئات گناہوں کو مٹا دینے والا، اللہ اکبر، اور رحم کرنے والا بھی پائے گا، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو گناہ کرے گا وہی اس کا وبال اٹھائے گا، جو گناہ کرے گا وہی اس کا وبال بھی اٹھائے گا۔ یہ نہ ہوگا کہ گناہ کوئی اور کرے اور اس کا وبال کسی اور کی گردن پر رکھ دیا جائے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جو کسی گناہ جاریہ کا سبب بنا تو اسے گناہ کرنے والوں کے گناہ سے بھی حصہ ملے گا، جیسے کسی نے سینما کھولا یا شراب خانہ کھولا یا بے حیائی کا کوئی نظام بنایا، اپنی دکان وغیرہ پر فلمیں چلائیں جہاں لوگ بیٹھ کر دیکھیں، یا کسی کو غلط راہ پر لگا دیا، یا کسی کو شراب، جوا یا نشے کا عادی بنا دیا، تو اس صورت میں گناہ کا کام کرنے والے اور اسے اس راہ پر لگانے والے دونوں کو گناہ ہوگا۔ اور احادیث میں یہ مضمون بکثرت ملتا ہے، یعنی کئی مقامات پر اس مضمون کا احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ 4 احادیث مبارکہ مفتی صاحب نے ذکر فرمائی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ جان جسے ظلماً قتل کیا جائے تو اس کے خون کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوگا، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ نکالا۔ تو گناہ جاریہ جو بندہ کر رہا ہے تو باقیوں کے گناہ میں بھی یہ اپنے آپ کو حصہ دار بنا رہا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کے ثواب کی مثل ثواب اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا جو اس کو ایجاد کرنے والا ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کے گناہ کے مثل گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جو اس کو رائج کرنے والا ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ برا طریقہ جاری کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا یہ گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ آگے
حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بھلائی کے کام پر رہنمائی کی تو اس کے لیے وہ کام کرنے والے کی طرح ثواب ہے. سبحان اللہ. آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے. اس آیت میں تیسری بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جس نے کسی بے گناہ پر الزام لگایا. دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے کہ جس نے کسی بے گناہ پر الزام لگایا تو اس نے بہتان اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا. آیت میں گناہ سے مراد گناہ کبیرہ اور خطا سے مراد گناہ صغیرہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بے گناہ کو تہمت لگانا سخت جرم ہے، وہ بے گناہ خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو. کیونکہ طعمہ نے یہودی کافر کو بہتان لگایا تھا، اس پر اللہ تعالی نے اس کی مذمت بیان فرمائی. احادیث میں بھی بے گناہ پر تہمت لگانے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کو کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے تو اللہ تعالی اسے جہنم میں قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طویل عرصے تک عذاب میں مبتلا رہے گا. بے گناہ کو گناہ گار بنانے والا اور الزام دھرنے والا ہے. تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ایک تو کسی پر بہتان لگانے کا حرام ہونا واضح ہوا اور دوسرا اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا علم ہوا کہ اسلام میں انسانی حقوق کی کس قدر پاسداری اور لحاظ ہے، حتیٰ کہ کافر تک کے حقوق اسلام میں بیان کیے گئے ہیں. یہ واقعہ اور آیات مبارکہ کفار کے سامنے پیش کرنے کی ہیں کہ دیکھو اسلام کتنی حسین تعلیمات اور عمدہ اخلاقیات بیان کر رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے کلام سنتے ہیں. علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرے جر کر تیری پیزاروں کے ذرے جر کر تیری پیزاروں تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جر کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جر کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جر کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے. ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم. خلعت زربرے پشتاروں کے خلعت زربنے پشتاروں کے. ذرے جر کر تیری پیزاروں کے تاج
سر بنتے ہیں، سیاروں کے ذرے چر کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے۔ اور میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، 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 ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے، 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 ذرے جھر کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے۔ مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے۔ جان و دل تیرے قدم پروارے، 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 کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 چار سو شعرے گئے ان چاروں کے، چار سو شعرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شعرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شعرے ہیں ان چاروں کے، ذرے جھر کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ بہر تسلیم علی میدان میں، بغیر تسلیم علی میدان میں، بغیر تسلیم علی میدان میں، بغیر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے، سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے، سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے،
سر جھکے رہتے گئے، تلواروں کے زر جھر کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے، سیاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، 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 سر جر کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے، سیاروں کے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارا کلام ہے امام اہل سنت کا، اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ حضور کی شفاعت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں اللہ ہمارا بیڑا پار فرمائے۔ مجرموں چشم تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں کن کے؟ انگاروں کے، میں قربان جاؤں۔ یہ انگاروں کو پھول بنانا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان ہے۔ تیرے قبضے میں ہے قلب ماہیت، ہے نا، تیری رحمت کے قبضے میں ہے پیارے قلب ماہیت، میرے حق میں نہ کیوں زہر گناہ تریاک ہو جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان ہے، قلب ماہیت۔ تو جس طرح وہ قلب ماہیت اس شعر میں فرمایا گیا، تو یہاں یہ انگاروں کا پھول بننا یہ بھی قلب ماہیت ہی ہے۔ ماہیت کو، حقیقت کو، کسی شے کی حقیقت کو کیا کر دینا؟ تبدیل کر دینا، اسے کہتے ہیں قلب ماہیت۔ حقیقت کو کیا کر دینا؟ تبدیل کر دینا۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسنات اور نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی بچائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور غلطی کس کی؟ مہروز بھائی، یہ جملہ کئی مقامات پر جو ہے بولا جاتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ غلطی کسی کی بھی ہو اسے ریئلائز کرنا چاہیے، سب سے پہلی بات تو ہے، کیونکہ غلطی بہرحال غلطی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور میں کہتا ہوں کہ غلطی تو اتنی غلطی ہوتی ہے سلمان بھائی کہ بہت ساری دفعہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو غلطی کو بھی غلط ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو غلطی کس کی ہے، اس کے حوالے سے جو آپ نے تمہید میں فرمایا تھا اسی کو اگر ہم لے کے آگے بڑھیں تو ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر بار کو دیکھتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں، اپنے فیملی کو، فرینڈس کو دیکھتے ہیں، تو ایک بہت بنیادی چیز جو نظر آتی ہے، خود اپنے آپ کے اندر بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات، کہ ہم جو ہماری زندگی کی ناکامیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم قبول کرنا نہیں چاہتے تو ہم دوسروں کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ جی وہ بلیم گیمنگ کی جو بات آپ نے کی، ہاں جی، ہم اپنے اوپر سے اٹھا کے کسی دوسرے شخص کی طرف اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس میں اصل میں بے قصور ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، ہم یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں غلطی، اس میں کمزوری میری نہیں تھی، بلکہ کہیں پہ تو سسٹم کا فالٹ تھا اور کہیں پہ کسی سیکنڈ پرسن کا فالٹ تھا۔ تو اگر وہ سسٹم صحیح ہوتا، وہ سیکنڈ پرسن درست ہوتا، تو پھر میری اچیومنٹ پکی تھی۔ یعنی ہم جو ہے نا دوسروں کے کندھوں پہ پیر رکھ کر جو ہے نا بلند ہونا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہماری کیفیت، اور جب کامیابی کی بات آتی ہے، جب کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے، سکسیسفلنس ہوتی ہے آپ کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے میں ہوں۔ ایک چیز آپ نے سنی ہوگی، سیلف میڈ پرسن ہے یہ بندہ ہے۔ اچھا کوئی دوسرا کہے تو چلو صحیح ہے، سیلف میڈ ہے، ہاں خود کہہ رہے ہوتے ہیں میں سیلف میڈ آدمی ہوں۔ واہ بھائی واہ، کیا سیلف میڈ؟ مجھے کسی نے ساتھ نہیں دیا بھائی، کسی دوست نے، کسی رشتہ دار نے، ابو نے، امی نے، بھائی نے، کسی نے نہیں، سب گرانے پہ تلے ہوئے تھے، بس میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ یعذ باللہ۔ تو یہ جو جملے ہیں یہ سننے والے بھی مسکرا ہی رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، یا جنہیں نہیں معلوم ہوتا وہ داد و تحسین دے رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے سلمان بھائی
ہے کہ ہر ناکامی کے پیچھے ہو سکتا ہے، دیکھیں یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا کوئی فیکٹر ہی نہیں ہوتا ناکامی میں یہ نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کی ٹانگ پکڑ کے کھینچا ہو تو آپ گرے ہوں، کسی نے آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے ہوں، پتھر اٹکائے ہوں اور جناب بیریئر کھڑے کر دیے ہوں، بیریئر لٹا دیے ہوں، یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے، روڈ پر جمپ آ گئی ہو، کھڈا آ گیا ہو، بارش ہو گئی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جی۔ اگر مجھے کوئی گرانے کی کوشش کر رہا ہے تو بجائے میں اس کے پیچھے بھاگنے کے اپنی دوڑ کو، اپنے جماؤں کو، اپنے قدموں کو، اپنی رفتار کو، اپنے فوکس کو اگر میں فوکس کر لوں تو پھر انشاءاللہ وہ گرانے کی کوشش کرتا رہ جائے گا، میں گر نہیں پاؤں گا، وہ ناکام کرنے کی کوشش کرتا رہ جائے گا، میں اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اپنے اوپر غور کریں، یہ جو جملہ ہے نا کہ جناب غلطی اس کی ہے یا اس کی ہے فلاں کی، یہ اپنے آپ کو آپ کلین چٹ دے رہے ہیں۔ اور سلمان بھائی اس میں سب سے بڑا دھوکہ پتہ ہے انسان کس کو دے رہا ہوتا ہے؟ جی راشد بھائی اس میں سب سے بڑا دھوکہ انسان خود اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، کیونکہ جب یہ کوئی بھی شخص اس طریقے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اصل میں اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی اتنا بڑا، اصل تو چیز ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنا، اور اپنا آپ مطمئن ہو نہیں پا رہا ہوتا، وہ اندر ہی اندر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں کہہ تو رہا ہوں لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، جو میری سیکنڈ ڈویژن آئی ہے، تھرڈ ڈویژن آئی ہے، ترقی پاس ہوا ہوں یا جناب فیل ہو گیا ہوں، تو اس کے پیچھے سارا سال کی کارکردگی ہے جو میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، جامعہ، مدرسہ پابندی سے نہیں گیا، جانے کے بعد بھی کھیل کود میں لگا رہا، جانے کے بعد بھی پڑھائی پہ توجہ نہیں دی، تو اگر میں پورے سال پڑھتا، اگر میں پورے سال ریگولر اسٹوڈنٹ رہتا، اگر میں تیاری کرتا رہتا تو یقینی طور پہ مجھے پاس ہو جانا تھا، لیکن اندر ہی سے وہ کیا کہنا چاہیے، اندر یہ کشمکش چل رہی ہے اور بندہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہ ایک ہمارے اسلام میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ دنیا کو مطمئن کرنا بڑا آسان ہے، دنیا کو آپ کسی بھی طریقے سے مطمئن کر دو گے، لیکن اپنے آپ کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہے۔ انسان اپنے آپ کو مطمئن کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے نا۔ کوئی بھی شخص ہو، کیسا ہی ہو، وہ اپنے آپ کو کیا کچھ نہ کہہ رہا ہو، لیکن اس کے لیے آئینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آئینہ خود بخود آ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ماں بدولت جو ارشاد فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر کمزوریاں ہیں، آپ سسٹم کو بلیم کریں یا افراد کو کریں، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ ریئلائز کریں کہ آپ پرفیکٹ پرسن نہیں ہیں، یہ بڑی اہم بات، آپ ایک عام انسان ہیں، ایک عام فرد ہیں، این ممکن ہے کسی چیز میں آپ ماہر ہوں لیکن ایک عام فرد ہیں، اور عام افراد سے غلطیاں ہوتی ہیں، مسٹیکس ہوتی ہیں، ان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، ناکامیاں ان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، بلکہ ناکامیاں تو کامیاب لوگوں کی بھی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ ناکامی کے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی اس خوشگمانی میں ہے کہ ناکامی کے بغیر آگے بڑھ جائے گا تو سلمان بھائی اللہ کی توفیق جس کے ساتھ ہو اس کے بارے میں تو ہم کیا کہیں گے، ظاہر سی بات اللہ کی توفیق ہے، ورنہ نیچر جو ہے نا انسان کی وہ یہ ہے کہ گرتے گرتے چلتا ہے، اٹکتے اٹکتے بولتا ہے، یہ نیچر ہے انسان کی۔ اگر ہم نیچر پہ رہیں گے تو ہم یہ ریئلائز کر لیں گے کہ جی ناکامی یا کمزوری میری ذات کا حصہ ہو سکتی ہے، ہاں اب اوور کم کیسے کرنا ہے، اس پہ قابو کیسے پانا ہے، یہ اب بات ہے، یہ کرنے کی بات ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جی یہ ناکامی ہو گئی ہے، اب مجھے بتائیں سلمان بھائی چائے بنتی ہے، ہاں جی، چائے میں کیا کپ میں تو نہیں بنتی، کپ میں نہیں بنتی، لیکن یہ کپ علامت ہے نا، ابھی میرے سامنے یہی کیتلی یا چولہا تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، چائے بنتی ہے ہماری کیتلی منگوا لیں جی۔ بہرحال چائے کے جو انگریڈینٹس ہیں ہماری یہاں جو عمومی طور پہ چائے پی جاتی ہے، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، صحیح، چائے کی پتی، صحیح ہے، دودھ، چینی، یہ میجر ہیں، زیادہ سے زیادہ الائچی ڈال دیتے ہیں بعض لوگ، اور بھی بہت کچھ ڈلتا ہے لیکن میں نارملی بات کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، تو یہ 2-3 چیزوں کا مکسچر ہے چائے، جی جی، لیکن یہی چائے بنانے والے افراد مختلف ہوتے ہیں، ایک ہی گھر میں بننے والی چائے مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہے، واہ، تو وہ کیا ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کا فرق ہوتا ہے، کبھی چائے کی پتی کم زیادہ ہوتی ہے، کبھی دودھ کی کیفیات الگ ہوتی ہیں، کبھی چینی کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی آنچ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور کبھی موسم کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی مزاج کا مسئلہ ہوتا ہے۔ واہ واہ، آپ کا مزاج اچھا ہے، خوشیاں ملی بھی ہیں، تو جناب وہ عجیب و غریب قسم کی چائے ہے، عجیب و غریب قسم کی جو چائے ہے وہ بھی آپ خوش ہو کے پیئیں گے، اور اگر آپ غم کی کیفیت میں ہیں، تکلیف کی کیفیت میں ہیں، تو پھر کتنی اچھی چائے ہو وہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ ہماری زندگی، ہماری اچیومنٹس، ہمارے کام، ہماری تکودو، ہماری کوششیں، ہماری اسٹرگل، ان سب میں یہ فیکٹر ہوتے ہیں۔
اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں میرا جو کردار تھا وہ میں نے کتنا ادا کیا۔ یقیناً ہم ساری دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتے، یقیناً ہم ساری دنیا سے لڑ نہیں سکتے، یقیناً ہم ساری دنیا کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے، لیکن اس ساری زندگی کو گزارتے ہوئے، اس ساری دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے میرا اپنا کردار کیا ہے، میرا اپنا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اگر ہم اس کو فوکس کر لیں اور سلمان بھائی اس پہ فوکس کرنے کے بعد اس کو فالو کریں، اس کو پالش کریں، تو امید ہے ہم اندر سے بھی سیٹسفائی ہوں گے اور لوگ بھی شاید ہماری طرف سے مطمئن ہوں۔ بڑی پیاری بات کہی، بڑی ماشاءاللہ جامع گفتگو فرمائی ہے مہروز بھائی نے اس عنوان کے اوپر۔ یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے کہ جب کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، غلطی ہوگی یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، تو بندہ خود ہی اپنے اندر ہی اس کی جسٹیفیکیشنز اور اس کے بہانے جو ہے نا وہ تراش رہا ہوتا ہے۔ بہانے تراشنا، جس نے یہ لفظ یہ وضع کیا ہے، عقل مند آدمی ہے، اور واقعی بہانے تراش۔ آپ نے کبھی پتھر تراشتے ہوئے کسی کو دیکھا؟ آپ پتھروں پہ کام کرتے ہیں، نقش و نگار بناتے ہیں، کتبے بھی بنتے ہیں، تو وہ بھی تراش کے ہی بنتے ہیں۔ پتھر تراشنا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ تو بہانے بھی اسی طرح سے بندہ دل میں یوں کیا کروں تو میں اس میں سے نکلوں گا، اور دوسرا اس میں جو ہے نا وہ آئے گا، یا کسی اور کے ہے نا بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنا، یوں بھی بعض اوقات ایک جملہ بولا جاتا ہے اس کے اوپر، تو یوں آدمی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو روش ہے اور یہ جو طریقہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اپنی غلطی کو کسی دوسرے کے اوپر تھوپ دینا، جہاں پتہ بھی ہو کہ میں غلط ہوں۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ابھی اس پر ہیں، اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ بھی لینا ہے۔ راشد بھائی، خود ہی بہانے تلاش کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بندہ ایک تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ بھئی میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ سلمان بھی اس کی بنیادی طور پر وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہوتی ہے، جس طرح مہروز بھائی نے ایک جملہ کہا کہ جب انسان خود کو پرفیکٹ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، جی، میں غلطی سے پاک ہوں، غلطیاں دوسروں سے ہوتی ہیں، تو اب وہ پھر بہانے بھی تراش رہا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی سمجھانے کے لیے اور خود کو مطمئن کرنے کے لیے بھی، حالانکہ اندر سے آواز اس کے یہی آتی ہے کہ جناب غلطی آپ سے بھی ہوئی ہے، کسی نہ کسی جگہ آپ بھی غلط ہیں۔ اگر انسان یہ سوچ لے اور یہ تصور اپنا بنائے کہ بھی غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اور ہر انسان کے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطیوں سے معصوم صرف دو افراد ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے یہ غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں سب سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے مرتبے پر فائز ہو جائے، چاہے وہ ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، یہاں مرتبے پر چلا جائے یا پھر نیچے مرتبے پر چلا جائے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، یہ غلطیوں سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے، غلطیوں کا صدور ممکن ہے ان سے بھی۔ انسان غلطیوں کا پتلا کہا جاتا ہے، اور اس پر نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ حقیقت عالم علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، فرمایا ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر انسان بنی آدم جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو رجوع کرنے والے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ غلطی آپ سے ہو گئی، اب غلطی کا آپ اعتراف کر لیتے ہیں تو یہ غلطی نہیں ہے، یہ آپ کا بڑا پن ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مرتبہ دلائے گا۔ غلطی کرنا غلطی نہیں ہے، غلطی کو دہرانا، غلطی پر اصرار کرنا، غلطی کا اعتراف نہ کرنا، یہ جرم ہے۔ واہ۔ اچھا، پھر ایک ہوتی ہے غلطی، ایک ہوتی ہے خطا، دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ خطا کے اندر آپ یوں سمجھیے کہ دلی طور پر شامل نہیں ہوتے، وہ آپ سے بھول ہو جاتی ہے، آپ کرنا درست چاہتے ہیں لیکن آپ سے کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس کی معافی دیکھیے کہ اس پر گرفت بھی نہیں رکھی گئی۔ اس کی مثال میں دوں، جیسے روزہ ہے، آپ نے روزہ رکھا، اب بھول کر خطاً آپ کچھ کھا لیتے ہیں، آپ کے ذہن میں نہیں کہ میرا آج روزہ ہے، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ کو پتا ہے میرا روزہ ہے اور جان بوجھ کر آپ کچھ کھا لیتے ہیں، اب آپ کی گرفت ہے، پکڑ ہے آپ پر۔
تو اسی طرح اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے یا خطا ہو جاتی ہے تو اب آپ اگر کہتے ہیں جناب غلطی ہو گئی ہے معافی چاہتا ہوں، سامنے والا مطمئن ہوتا ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. بات ختم ہو جاتی جب ہے. سامنے والے نے معافی مانگ لی ہے، جی. وہ ایڈمٹ کر لیا ہے، تو سمجھدار جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بس یہ فل سٹاپ ہوتا ہے. یا وہ ایسا کریں گے کہ ایک دو بات ایسی بتا دیں گے کہ آئندہ اس سے یوں بچنا ہے اور آئندہ یہ نہیں کرنا، تنبیہ کر دیں گے. اچھے لوگوں کا تو یہ حال احوال ہوتا ہے. اور کچھ ہوتے ہیں وہ پانی میں مدھانی ڈالنے والی عوام، مطلب پانی میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلتا، آپ مدھانی سے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نڑکتے رہو تو نکلنا کھ بھی نہیں. تو یہ بھی انداز، اس پر بھی میں چاہ رہا ہوں راشد بھائی آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ ایک تو ہم جو آپ بڑی اچھی یہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ اس کو ریئلائز بھی کر لیں، ممکن ہے، چانس ہے، ہو سکتا ہے، ہو گیا ہے تو مان بھی لیں. اور دوسری طرف جو ہے نا وہ کہ اگر وہ قابل تلافی یا قابل معافی ہے تو پھر اس کی تلافی معافی بھی کر دیں، کوئی بات نہیں، معاف کر دیں، کیا ہوتا ہے، کچھ بھی یہ نہیں تو سلمان بھی ایک سائیڈ ہے نا کہ ہم نے کہا جی مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے سامنے والے سے معافی مانگی. سامنے والے کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ایک قابل غور بات ہے. میں آپ کو یوں سمجھاؤں گا کہ ایک سیٹ تھا، اس نے ایک سیلز مین رکھا اور سیلز مین سے سلمان بھائی لاکھوں کا نقصان ہو گیا، غلطی ہو گئی. اب سیلز مین بڑا پریشان کہ مالک مجھے نوکری سے نکالے گا. وہ پہلے سے استعفیٰ لکھ کر مالک کے پاس آ گیا اور کہا جناب سیٹ صاحب غلطی ہو گئی ہے تو یہ میرا استعفیٰ ہے اور میں بہت شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر. سیٹ نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا، کوئی مسئلہ نہیں. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا جناب اتنی بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی اور آپ کہہ رہے کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے تم نے غلطی کی ہے نا اور تم نے پتا چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اب تم دوبارہ یہ غلطی نہیں کرو گے. ایک مرتبہ مجھے لاکھوں کا نقصان ہوا نا، نو پرابلم. اب میں تمہاری جگہ کسی اور کو رکھوں گا وہ بھی پھر اسی طرح غلطی کرے گا، تو کیا میں بار بار لاکھوں کا نقصان کرتا رہوں گا؟ تم نے غلطی کی اور اچھا مجھے یہ لگا تم نے غلطی کا اعتراف کر لیا، اب دوبارہ غلطی امید ہے نہیں کرو گے. یہی چیز ہوتی ہے، آپ سے غلطی ہوئی اور آپ نے کسی سے کہا جناب غلطی ہوگی اور سامنے والا بھی کھلے دل کے ساتھ پھر معاف کر دے، وہ برداشت کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اچھا دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی غلطی کو برداشت کرنے والا ہو، معاف کرنے والا ہو، اس سے درگزر کرنے والا ہو. اس لیے کہ جو دوستوں کی غلطی کو معاف نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، وہ پھر تنہائی کی موت مرتا ہے، کوئی پھر اس کے قریب نہیں رہتا. اسی طرح سیٹھ اور ملازم کا معاملہ ہے، اسی طرح گھر کے معاملات ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، شوہر کے اور اس طرح بچوں کے اور باپ کے معاملات ہیں. بچے غلطیاں کرتے ہیں جی، اور بڑا اگر یہ سمجھ کر جناب یہ بچے غلطی کیوں کی، بھائی وہ غلطی کریں گے، بیوی سے غلطی ہوگی، شوہر سے غلطی ہوگی، تو ہر طرح سپیس رکھنا چاہیے. جب آپ قبول کرنا شروع کریں غلطی ہو جاتی ہے اور غلطی انسان سے ہوتی ہے، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی. صحیح، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح بھی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے، اچھا پہلو ہے. نگران شورا رہنمائی فرما رہے ہیں کہ بچوں سے اگر غلطی ہو جائے تو کیا کیا جائے، کیا صورتحال ہے. آئیے اس پر ایک ویڈیو پیکیج دکھاتے ہیں آپ کو. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے اگر ایک آدھ بار بچہ حسن اخلاق کے خلاف کوئی کام کر بیٹھے، یعنی کہ اچھی عادت نہ ہو، کوئی غلط کام کر بیٹھے، تو اس سے چشم پوشی کرے، یعنی کہ پردہ پوشی کرے، نیز اس پر ظاہر نہ ہونے دے، بالخصوص جب بچہ خود اس سے چھپا رہا ہو اور اس کے چھپانے کی کوشش کر رہا ہو، کیونکہ اس کے اظہار میں بچہ بسا اوقات جری ہو جاتا ہے، پھر وہ راز کھولنے کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اب یہ ایک نیا پہلو امام غزالی علیہ رحمہ نے ہمارے سامنے رکھا کہ اب اگر کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت کر دیتا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے کی ہے، دیکھا اندیکھا کر دے، چشم پوشی کر. چشم پوشی یعنی کہ نظر پھیلنے جیسے دیکھا ہی نہیں ہے. اس کو عموماً کہتے ہیں آنکھ آڑے کان کرنا، ایک محاورہ ہے، آنکھ آڑے کان کر دینا، کہ دیکھا ہی نہیں ہے. اور بچہ بھی چاہ رہا ہے کہ دیکھ تو نہیں لیا تو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ چھپانے. ابو بکر مثال کے طور پہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد کے مطابق اگر آپ اسے یہ ظاہر کر دیتے یہ کیا کام کر دیا، اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو پتا چلے. اب اسے جب یہ پتا چل جائے گا نا کہ یار پتا تو چل ہی چکا ہے،
تو وہ جری ہو جائے گا. یعنی وہ اب چلو جب کہتے نا جب بات کھلی گئی ہے تو اب کیا شرمانا, اب کیا گھبرانا. تو اب مثال کے طور پر ایک آدھ بار آپ نے بچے کو دیکھا تو چشم پوشی کریں. بچہ بھی نہیں چاہ رہا کہ آپ کو پتا چلے. آگے میں آ رہا ہوں, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے جو لکھا ہے, امام غزالی علیہ رحمہ کے لکھتے ہیں ہاں اگر دوبارہ یہ کام کرے تو اکیلے میں اس سے ڈانٹ ڈپٹ کرے, یعنی اس کو سختی کرے اور بتائے کہ آپ نے بہت بری حرکت کی ہے, خبردار آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا, اگر ایسا کرو گے تو لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی ہوگی. پھر فرماتے ہر وقت اسے ڈانٹتا بھی نہ رہے کہ اس طرح وہ ملامت سننے کا عادی ہو جائے گا, وہ ڈانٹ سننے کا عادی ہو جائے گا. جیسے ہمارے نا بات بات پر والد صاحب ڈانٹتے رہتے ہیں, جھاڑتے رہتے ہیں, غصہ ہی کرتے رہتے ہیں, امی جب دیکھو چیختی رہتی ہے, چلاتی رہتی ہے. یہ امی ابو کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں امام غزالی علیہ رحمہ نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ زیادہ نہ کرے, وہ عادی ہو جائے گا ڈانٹ سننے کا, وہ اس سے دل سے وہ ڈانٹ کا اور تمام تو چیزوں کا ڈر خوف نکل جائے گا, اور برے کاموں پر اس سے جرأت آ جائے گی کہ اب کیا ہوتا, اب ڈانٹ ہی دیں گے نا, تو اب ڈانٹ کا تو ویسے ہی عادی ہو گیا, اور اس کے دل سے بات کی جو وقت اہمیت ہے وہ نکل جائے گی. باپ کو چاہیے کہ گفتگو میں اپنی ہیبت برقرار رکھے, یعنی اپنی سنجیدگی کے ساتھ رہے, بات اس طرح کرے کہ اس کا ایک روب اور اس کا ایک دبدبہ والد کا رہے, تاکہ وہ اپنے بچوں کو اس کی غلطیوں پر, اس کی غیر اخلاقی معاملے پر اس کی گریز کر سکے. بات بات پر جھڑکتا رہے گا, بات بات پر ڈانٹتا رہے گا, بات بات پر الجھتا رہے گا, بات بات پر پکڑتا رہے گا, تو اب اولاد بے باک ہو جاتی ہے, اس کی جرأت ہو جاتی ہے اور وہ کھل جاتی ہے, اور یہ سب چیزیں ہو جاتی ہے. تو بڑا معتدل اور بڑا بیلنس نظام لے کر والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ماشاءاللہ, بڑی پیاری رہنمائی فرمائی نگران شورا نے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور بچوں کی غلطی پر جو ہے نا وہ تشدد والی کٹائی لگا دیں گے تو پھر مطلب جو ہے نا یہ ایک کام خراب ہی ہوگا. تو یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ ہمارے کرنے کا کیا ہے اور ہمارے بچنے کا معاملہ جو ہے نا یہ کیا ہے. اللہ رحمت فرمائے. حسان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, میرا خیال ہے خالد بھائی کچھ بات حسان بھائی سے بھی کی جائے. حسان بھی اگر نعت خان جیسے اس ٹائم میں کلام پڑھ رہا ہے تو اس سے اگر کلام پڑھنے میں الفاظ کی غلطی ہو جائے یا کوئی طرز میں لے میں غلطی اس سے ہو جائے تو نعت خان کے لیے پھر کیا آپ کا مشورہ ہوگا, کیا کرنا چاہیے, سننے والوں کو کیا کرنا چاہیے, اور جو سنا رہا ہے اس کے حوالے سے کیا انداز ہونا چاہیے, کیا رائے ہے آپ کی؟ نعت خواں سے اگر ہو جائے پڑھتے ہوئے غلطی تو وہ کوشش کرے کہ اس کو نبھانے کی کوشش کرے تاکہ نیکسٹ ٹائم اسی کلام میں وہ غلطی نہ ہو. طرز نبھا لے, طرز نبھا لے. اچھا, اگر طرز چینج ہو گئی ہے تو اس طرز کو برقرار رکھتے ہوئے, تاکہ سننے والوں کو ایک بار تو چلتا ہے لیکن بار بار جو ہے وہ بار بار نہیں چلتا. چلیں یہ بھی بات ہے, نبھانا یہ بھی ایک پوری اس میں مطلب صحیح پڑھنے کو بھی کہتے ہیں نبھانا, کہ پھر اس کو کر لے, اس کو بندہ صحیح اس کو ٹریک پر جو ہے وہ لے آئے. بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ غلطی نعت خان بھی کر سکتا ہے اور غیر نعت خان بھی کر سکتا ہے. شعر پڑھنے میں غلطی نعت خان سے بھی ہو سکتی ہے, غیر نعت خان سے بھی ہو سکتی ہے. تو مارجن جو ہے وہ دے دینا چاہیے, اور جب بندہ کوئی غلطی ہو جائے اس کو ایڈمٹ بھی کر لے اور آئندہ اس سے اپنے آپ کو بچائے. اور طرز بھی ایسی ہی منتخب کی جائے میروز بھائی کہ جس میں غلطی کا چانس جو ہے نا وہ کم ہو گے. جب طرز جب بگڑتی ہے نا میروز بھائی, تو جس طرح خوبصورت طرز یہ ذہن میں سکون دیتی ہے, تو جب یہ طرز بگڑ جاتی ہے تو پھر یہ بے سکون بھی بندے کو کر دیتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہیوی بائک جو ہوتی ہے نا, بائک جتنی ہیوی ہوتی جائے گی اتنا جم کے چلے گی. بلکہ گاڑی کا یہ اصول ہے, جتنی ہیوی گاڑی وزنی گاڑی ہوگی اتنا روڈ پہ جم کے, اس کی گرپ اچھی ہوتی ہے, روڈ گرپ اچھی ہوتی ہے. بعض گاڑیوں کے ٹائر بڑے ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں نا ٹرمینالوجی ہے کہ اس کی روڈ گرپ بڑی اچھی ہے. تو بعض اوقات جو ہے نا گاڑی تو بہت اچھی ہوتی ہے, بائک بڑی وزنی ہوتی ہے, لیکن اس پہ بیٹھنے والا بڑا ہلکا ہوتا ہے. صحیح. تو گاڑی کی تو روڈ گرپ بنی بھی ہوتی ہے لیکن اس بیچارے کی گرپ نہیں بن رہی ہوتی. صحیح. تو لہٰذا اپنا وزن دیکھ کے گاڑی پہ بیٹھا جائے. چلے جی, اللہ رحمت فرمائے. آگے چلتے ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں. جی اج اوہاں جے سلسلے جو موضوع ہے غلطی کہیں جی, بن ڳالھين تے وڌيڪ روشني وجھڻ جي ضرورت پوندي. نمبر 1, جنهن غلطي کئی ان جي مٿان جن جي ذميداري آ ان غلطي جي باري ۾ ان جي سرزنش کرڻ, ان کي سمجھائڻ, ان جي اصلاح کرڻ, ऐं उहो غیر اخلاقی طریقے सां अहिड़े तरीक़े सां अहिड़े अंदाज़ में उनखे सम्झाए थो, उन ग़लती ते उनखे मलामत करे थो जंहिंसां हुनजी दिलि आज़ारी थिए थी. त हाणे इन्हनि ॿिन्हिनि मां ग़लति केरु,
इहो ॿुधाईंदा। नंबर 2, ज़िंदगी में कॾहिं केस वक़्तु अॻु में कंहिंजे मथां हुन बोहतान हयो हुजे ऐं हुनजी इहा वॾी ग़लती हुन कई हुजे त हाणे उनखे नदामत थिए थी त हाणे उन जे बारे में छा आहे त उन बोहतान जो इज़ालो कीअं करे, या हुनजी दिलि आज़ारी कई हुई त कीअं उनखे इज़ालो हुनजो करे। इन जे हवाले सां मदनी गुल इरशाद फरमाईंदा, जज़ाकल्लाहु खैरा। जुनैद रज़ा अत्तारी, डिफेंस, कराची। अल्लाह बरकत अता फरमाए। या तो आपने आज गाड़ी सिंधी बोली है या फिर मैंने तवज्जो से नहीं सुनी, दोनों में से कोई एक ही बात है। महरोज भाई? वैसे जुनैद भाई ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं समझाऊँ मैं वो अर्ज़ कर देता हूँ कि बाज़ औक़ात गलती तो किसी की होती है, लेकिन उसे समझाने वाले का अंदाज भी गलत होता है, सख्ती पर मुश्तमिल होता है। तो बहरहाल जिससे गलती हुई है उससे तो गलती हुई है, समझाने वाले को गलती समझाने में नहीं करनी चाहिए, बल्कि नरमी से, प्यार से, हिकमत से और शरीयत की हुदूद में रहते हुए उसकी गलती की गिरफ्त करके उसे एहसन अंदाज पर समझाना चाहिए। ये मुझे समझ में आ रही है। दूसरी शायद इन्होंने एक बात ये भी पूछी है कि अगर किसी से कोई जुर्म या गुनाह सरजद हो गया है, कोई गलती हो गई है, अब वो नदामत इख्तियार करता है, उसकी तलाफ़ी करना चाहता है, तो हो सकती है या नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। जब तक सांस में सांस है, दम में दम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा का दरवाज़ा खोला हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रुजू करें। अगर किसी बंदे का हक के कोई मामला ऐसा है कि जिसकी तलाफ़ी होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर किसी का माल दबाया हुआ था, तो अब अल्लाह की बारगाह में तौबा भी करे और उसका जितनी रकम, जो भी चीज़ रखी हुई है, वो उसको लौटाए। माशाअल्लाह जी। आज का मौजू बड़ा ही चुनिंदा है। अर्ज ये करूंगा गलती के ताल्लुक से कि सलमान भाई, अगर बंदा गलती करता है और उसके रिश्तेदार है या उसके दोस्त अहबाब है, उसके चाहने वाले, अगर उसकी उस गलती पर वो नाराज हो जाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, उससे नफरत रखते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि किसी की गलती पर किसी से नफरत किए बगैर उसकी इस्लाह कर दी जाए हिकमत के साथ, और उसको उस बात से दूर करने की कोशिश की जाए। इसके ताल्लुक से कुछ मदनी फूल अता करे। राशिद भाई? देखिए, बात ये होती है कि गलती जिस बंदे की हुई है उस बंदे को भी देखा जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ये देखें जनाब इससे गलती होगी, बस इसको हर मर्तबा ही आप उसको इग्नोर करते रहे, खैर कोई बात नहीं, गलती हो गई। बच्चों की गलतियां तो आप नॉर्मल इस तरह छोड़ सकते हैं। बड़ों से अगर एक मर्तबा गलती हुई है, आपने उसे समझा दिया, माफ़ कर दिया, दूसरी मर्तबा फिर दोबारा वही गलती वो बंदा कर रहा है, आपने फिर समझा दिया, अब उसकी आदत बन चुकी है कि जनाब वो बार बार गलती कर रहा है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको सही करने के लिए फिर आपको कुछ ऐसे इकदाम उठाने होते हैं कि जिसकी वजह से उसकी वो गलतियों से रुक सके। उसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका तो यही होता है कि आप उसको थोड़ा सख्ती के साथ समझाएं कि भाई क्या कर रहे हो, आपसे नहीं समझ रहा, आप घर के किसी बड़ों को या 2-4 रिश्तेदारों को उसके पास लेकर जाए, उसको समझा दिया जाए कि भाई क्या करते हो, ख्याल करो। फिर भी नहीं समझता तो बसा औकात फिर ये भी करना पड़ता है कि कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए आप उससे थोड़ा सा बाइकआउट कर लेते हैं, और उसको सबक सिखाना मकसूद होता है कि भाई आप ये काम ना करें। इससे मुआशरे में ख़ानदान की इज़्ज़त का भी मसला होता है, इससे आपकी अपनी इज़्ज़त भी ख़राब होती है, आपके बच्चों पर भी इसके असरात पड़ते हैं। और मकसूद अगर आपका सिर्फ ये है कि इसकी गलती दुरुस्त हो जाए, बंदा दुरुस्त हो जाए, तब तो हरज नहीं, लेकिन इसमें भी तासुब ना हो, इसमें भी दुश्मनी ना हो, आपके दिल में उस बंदे के लिए कीना ना हो, ये चीज़ें ना हो, तो फिर इसकी भी सीरत मुस्तफ़ा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी तारीख के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो इसकी सूरतें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आप उसकी इस्लाह के लिए कुछ ऐसा इकदाम कर सकते हैं। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है। मैं मशवरा दूंगा कि ऐसे मामलात में आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ रुजू करें और उनसे रहनुमाई ले लें कि अब हमें इस मामले में क्या करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में बहुत एक ज़्यादा बेहतर बात है। अपनी तरफ से किससे ताल्लुक़ तोड़ लेना या उसको फिर जलील करना शुरू कर देना, माशरे में उसको बिल्कुल अलग कर देना, ये फिर उसके हट दर्मी का बाइस बनता है और फिर बगावत जन्म लेती है और फिर इसका नुकसान ख़ानदान वालों को ही होता है। ठीक, तो इस चीज़ को बहरहाल पेश नज़र रखना ये ज़रूरी होता है। एक बात और बड़ी अहम है जिस पर तवज्जो की बहुत हाजत है, और वो ये है कि जब आपने कोई नापसंदीदा काम किया है, जब अल्लाह ना करे कि हमसे अगर नापसंदीदा काम अगर हुआ है तो फिर हमें नापसंद ही किया जाएगा। ये जो सही बात है,
مسئلہ ایک جو ہے نا وہ یہاں پر آ کر بنتا ہے کہ ایک تو بندہ غلطی کر رہا ہے اور دوسرا پھر وہ چاہ رہا ہے، ناپسندیدہ کام کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے ناپسند بھی نہ کیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. حقیقت کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا اور اس کو فیس بھی کرنا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پر بندے کو سردی لگ رہی ہو اور وہ کپ کپائے بھی نہ، یہ نہیں ہوگا. سردی لگے گی تو کپ کپی تو آئے گی. جب سردی ایک لیول کو پہنچے گی تو بندہ دانت بھی بچتے ہیں سردی سے. ٹھیک ہے. تو ایک بات تو یہ ہے، جس نے غلطی کی ہے وہ اس غلطی کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ فیس کرنے کے لیے ریڈی رہے اور تیار رہے. یہ ایک انتہائی اہم بات ہے. بات کر یوں ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارا ایک پرابلم ہوتا ہے اس کو ہم ایک اور ڈائمینشن دے کر اس پرابلم سے فرار کی صورت نکال رہے ہوتے ہیں. چلو یار مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، اس نے یوں کیوں کیا؟ تو چونکہ حضور آپ سے غلطی ہوئی ہے اس لیے اس نے یہ کیا ہے. آپ کسی کے گاڑی کو موٹر سائیکل مار دیں اور سامنے والا بندہ نکل کے مسکرا کے آپ کو دیکھے، کیا بات ہے آپ کی، آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، آپ نے میری گاڑی کو جو ہے وہ موٹر سائیکل ماری، ٹکر ماری، ڈینٹ ڈال دیا اس پہ، واہ بھائی واہ، آئندہ ایسا مت کیجیے گا. تو یوں تو نہیں ہوگا یہ جو میں کر رہا ہوں مہروز بھائی، خالد بھائی، یوں تو نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہوگا. وہ توان لیا جائے گا نا، اسے توان لیا جائے گا، اس کو پکڑا بھی جائے گا. تکلف سے کر بھی رہے ہیں. جب ڈینٹ پڑتا ہے نا تو پھر وہ سامنے والے کا منہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے. اور بالخصوص جب کہ ڈینٹ مارنے والا سینہ زوری کر رہا ہے. دونوں طرح سے مہروز بھائی میں جس پوائنٹ پر لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، خالد بھائی میں چاہوں گا آپ اس کو لیں، کہ ایک تو ہم جو اگر ہوا ہے تو پھر اس کے آفٹر ایفیکٹس کو فیس کرنے کی بھی ہمارے اندر ایک جو ہے وہ ہمت اور جرات ہونی چاہیے اور اس پہ ہٹ دھرمی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ حقیر اور ذلیل نہ سمجھا جائے. جس سے ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے، اب آپ اس کو سمجھیے تو ذلیل ہے، یہ تو یوں ہے تو وہ ہے، ایسے ہے تو ویسے نہیں، یہ بھی نہ کریں. یہ بھی انداز درست نہیں ہے. اور دوسری طرف جو بات تھی، ایک اہم بات تھی، میں نے کہا اس کو بھی جو ہے ضرور دیا جائے. خالد بھائی. بالکل جی، بندے سے غلطی ہوئی اور اس کا اس نے اعتراف کر لیا یا اس پر غلطی ثابت ہو گئی. ہاں جی. مجرم وہ ڈکلیئر ہو چکا ہے. ہاں جی. یہاں تک تو بات درست ہے. صحیح. باقی کام کس کا ہے یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. صحیح. سارے کام آپ اپنے ہاتھ سے کریں ہاں جی یہ ضروری نہیں ہے. صحیح. بہرحال غلطی ہو گئی، اس کا گناہ کم از کم یہ تو ہونا کہ جس غلطی پر حد جاری ہونی ہے، قانون نافذ ہونا ہے، وہ ایک اپنا معاملہ ہے. صحیح. لیکن جو غلطی کرنے والا ہے اس کو رجوع اللہ کی دعوت تو آپ دے سکتے ہیں. صحیح. اس کی طرف آ جائیں. کوئی اس طرح کی غلطی نہیں ہے، ایک عام معاملہ ہے. جس طرح بات چیت میں ہوتا ہے، اتار چڑھا ہو جاتا ہے، بندہ بڑے سے بات کر رہا ہے تو اس کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے، الفاظ تیز ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک غلطی ہی ہے. صحیح. اس پر سمجھانے کا انداز الگ ہوگا. غلطی کی نوعیت دیکھی جائے گی، غلطی کرنے والا دیکھا جائے گا. سلمان بھائی یہ سمجھانے والا جو ٹاپک ہے نا، ہاں جی، سو کی سیدھی میں سمجھتا ہوں یہ ایک بات ہے کہ ہر بندے کو اس میں نہیں کودنا چاہیے. صحیح. ویلیو ہی نہیں ہوتی بندے کی، اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنی بڑی بات کر دوں کہ بڑوں کو سمجھ میں آ جائے. جی. تو ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اپنی یہ آپ کی غلطی ہے، اس کا تعین آپ نہیں کر پا رہے. صحیح. دوسرے کی غلطی کے بارے میں آپ کس طرح سے جج بن سکتے ہیں، کس طرح سے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو معاملات کو دیکھنا ہوگا اور ہر غلطی اگنور کرنے کے لائق بھی نہیں ہوتی. ہاں جی. کبھی کبھار آپ کے چھوٹے غلطی کرتے ہیں. ہاں جی. تو آپ کیا کرتے ہیں، ان سے ناراضی کا اظہار کرتے ہیں. ہاں جی. اور وہی ان کی اصلاح کے لیے کافی ہوتا ہے. ایسی بات. وہ دیکھے گا بچہ کہ والد صاحب نے نگاہ پھیر لی اپنی، اس کو احساس ہوگا میری غلطی ہے، وہ آئے گا آپ کے پاس. ایسی بات. اگر وہ غلطی کر کے بیٹھا، کوئی نقصان ہو گیا، آپ نے اور پیٹ دیا اور نقصان ہو گیا، تیسرا کام یہ ہوگا کہ اتنی شدید ضرب لگا دی اس کو، نشان چھوڑ دیا اس کے جسم پر، ہاتھ پاؤں توڑ دیے. اب اس کو ہاسپٹل لے کر جائیں گے اور آزمائش کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے ہے. غلطی کیا تھی وہ پیچھے ہی رہ جائے گی، اب یہ تکلیف باقی رہے گی. صحیح. تو انداز یہ ہونا چاہیے کہ جس سے غلطی ختم ہو جائے، غلطی کرنے والا اپنے آپ کو ان غلطی کرنے والوں کی فہرست سے بھی نکال لے، مدینہ میں سب سے بھی باہر آ جائے. وہ اگر غلطی کو آپ یوں سمجھا رہے ہیں کہ بس معاملہ رفع دفع کرو، سلمان بھائی ایک مزاج ہوتا ہے، چلو بھائی مٹی شٹی پاؤ، مٹی پاؤ، ہاں جی مٹی ڈالو اس پہ، بات کو دبا دیا، نہ غلطی ریئلائز ہوئی، نہ مجرم نے یہ سمجھا کہ میں نے غلط کیا تھا. ہاں یہ حوصلہ اس کو ضرور مل گیا کہ آئندہ کبھی غلطی ہو تو اس کو چھپانا کیسے، اس پہ پردہ کیسے ڈالنا ہے.
عیب اپنی جگہ باقی رہا اور نقصان بندہ بھرتا ہی چلا گیا. تو عیب کو بھی دور کریں, نقصان سے بھی بچیں, سمجھانے والے سمجھانے طریقہ درست کریں. ٹھیک ہے جی. یہ جہاں پر بہتان کے اور جہاں پر اس طرح سے کسی کے اوپر الزام تراشی کے جو نقصانات بتائے گئے ہیں ان سے بھی بندہ اپنے آپ کو بچائے. غلطی ہے تو اپنی غلطی کو تسلیم کرے, دوسرے کے گلے میں نہ ڈالے. یہ بھی ایک اہم بات ہے, اس کا بھی خیال رکھیں. آگے بڑھتے ہیں جی. میں لیاقت علی لاہور سے بول رہا ہوں. نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ وہ حبیب خدا کا نظارہ کرو میں یہ نعت سنا دیں. مرحبا جی. نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجئے. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہ ہو. جی مرحبا. تعریف فرام رکھتا خود وہاں سے عرض کر رہا ہوں. بہت پیارا ہے جی مدنی چینل. اللہ پاک اس کو میرے بچ سے بچائے, میرے پیر بھی حدم خیر ہو گئے. منقبت سننی ہے آپ کو. مرحبا, آباد رہیں. کچھ کلاموں کی فرمائشیں ہیں, یہ لیتے ہیں حسان بھائی سے, پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ خیر الورا ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق, اپنے اچھوں کا تصدق, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ, ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. کس کے پھر ہو کر رہے ہم, کس کے پھر ہو کر رہے ہم, گر تم بھی ہم کو نہ چاہو, گر تم ہم کو نہ چاہو. ہم وہی بے شرم و بد ہیں آقا, ہم وہی بے شرم و بد ہیں, ہم وہی بے شرم و بد ہیں, تم وہی کان حیا ہو. کیوں رضا مشکل سے ڈریے, کیوں رضا مشکل سے ڈریے, جب نبی مشکل کشا ہو, جب نبی مشکل کشا ہو. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان پر نثارہ کروں میں, حبیب خدا
ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں اور تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کلام بھی آپ نے سنے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو مفتی قاسم صاحب کا ایک بہت پیارا پیکیج دکھاتے ہیں. آئیے دیکھیے. پتنگ بازی نمبر 1 پرلے درجے کا فضول کام ہے، باطل کام ہے. دوسرے نمبر پہ جس قدر بے پردگی اور بےہودگی اور جہالت کا مظاہرہ اس مروجہ پتنگ بازی میں ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں. تیسرے نمبر پہ اب اس کے ساتھ جو چھتوں پہ چڑھ کے شور شرابہ، گانے باجے، میوزک، لوگوں کے گھروں میں جھانکنا، یہ سب چیزیں ہیں، یہ سراسر حرام اور ناجائز اور ایذا میں داخل ہیں. چوتھے نمبر پہ خود یہ پتنگ بازی جو ہے، اس کے بارے میں ایک تعداد ہے محققین کی جو یہ کہتی ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ کافروں کی طرف سے ہے اور بڑی خبیث چیز کے اوپر ہے. اب وہ اپنی جگہ اس کا کتنا عمل دخل ہے اس کی گہرائی کے اندر میں بات نہیں کرتا، لیکن مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ عمل جو ہے اس کی بنیاد کسی عمل خبیث کے اوپر تھی اور کسی جو ہے نا وہ کافروں کی جو ہے نا وہ کسی شرارت اور شرانگیزی کے اوپر تھی، تو مسلمان اس سے بچے. ٹھیک ہے. اب ان سب چیزوں سے جو بدترین چیز ہے وہ ہے ہمارے ملک میں جو پتنگ اڑائی جاتی ہے اس میں ڈور اور دھاتی ڈور کا استعمال. دھاتی ڈور سے جو تباہیاں مچتی ہیں، ڈور سے بھی ہوتی ہیں، لیکن دھاتی ڈور جو ہے کیمیکل والی، وہ تو یوں کہہ لے کہ وہ تو شدید ترین جو ہے، شدید ترین امر ہے. اس دھاتی ڈور سے کتنے بچوں، بچیوں، بڑوں، بوڑھوں، بوڑھیوں، جوانوں، مردوں، عورتوں کی گردنیں کٹ جاتی، مر جاتے. وہ کتنوں کی جناب وہ شدید ترین زخمی ہو جاتے ہیں. مجھے آج تک نہیں بھولتا، میرے ایک شاگرد تھے پنجاب کے، یہاں وہ مدنی تھے اور یہاں سے پڑھ کر فارغ ہوئے، اپنے گھر گئے، ان کی شادی ہوئی. شادی کے غالباً 1 مہینے کے اندر اندر کا واقعہ تھا کہ دھاتی ڈور سے ان کی گردن کٹ گئی اور وہ شہید ہو گئے. 1 مہینے کے اندر شادی کے بعد اس گھر پہ جو قیامت ٹوٹی اور اس گھر میں جو کوہرام مچا، اس کا ذمہ دار کون؟ وہی شیطان کے جنہوں نے دھاتی ڈور سے یہ پتنگ بازی کی تھی. اسی طرح کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے 15 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، دعاؤں سے، منتوں سے، مرادوں سے مزاروں پہ جا کے دم تعویذ کر کے علاج کروا کے بڑی آسوں، امیدوں، آرزوؤں کے ساتھ ان کو اولاد ملی، اور وہی اولاد اپنے باپ کے ساتھ کوئی خریداری کرنے، کوئی اپنا کھلونا خریدنے، کوئی آئس کریم خریدنے، باپ بڑے لاڈ پیار کے ساتھ اس کو اپنے آگے بٹھا کے موٹر سائیکل پہ لے کے گیا، اور راستے میں کسی شیطان ظالم کی دھاتی ڈور سے اسی بچے کی گردن کٹ گئی اور اس گھر کا نور اور چراغ جو ہے وہ بجھ گیا. ان ماں باپ کی زندگی کو تاریک کر دیا. اب نہ دوبارہ ان کے اولاد اگر نہ ہو اور یہ جو منتوں مرادوں کے بعد ملی تھی، تو بتائیے اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ یہ جن تاتاریوں، جن چنگیز خانوں، جن ہلاکو خانوں کی ہم مذمتیں کرتے، باتیں کرتے، تو اگر تو یہ والی گردنیں کاٹنا برا ہے تو پھر وہ بھی برا ہے، اور اگر یہ برا نہیں ہے
اور یہ فن ہے، یہ میلہ ہے، یہ موج ہے، یہ مستی ہے، تو پھر وہ بھی موج مستی کرتے تھے. جنگ تو جیت ہی جاتے تھے. اگر بغداد کو فتح کر لیا تھا، جنگ جیت لی تھی انہوں نے. بعد میں جو گردنیں کاٹ کے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے تھے، کیا تھا؟ انجوائمنٹ، مزہ تھا، موج تھی، مستی تھی، میلہ تھا. تو وہ بھی تو موج مستی میلہ کر رہے تھے، پھر ان کی کیا مذمت؟ ان کے اوپر کیوں جناب یہ تیمور ہے، تو یہ چنگیز خان ہے، یہ ہلاکو خان ہے، یہ جوجی خان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، پھر یہ ساری مذمتیں کیوں؟ جب خود آپ ہی ہلاکو خان بنے ہوئے، جب آپ ہی چنگیز خان بنے ہوئے، جب آپ ہی اس کے جناب لشکر کا سپہ سالار جوجی خان بنے ہوئے، اور آپ بھی بچوں کی گردنیں کاٹ رہے، عورتوں کو آپ معاف نہیں کر رہے، جوانوں کو آپ نے تباہ کر دیا، بوڑھوں کی گردنیں آپ نے کاٹ دی، کوئی عالم ہے، جاہل ہے، کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے، تو آپ میں اور چنگیز خان میں کیا فرق ہے؟ تو پھر برابر شد، پھر ادھر بھی مذمت نہ کی جائے. اور اگر وہاں کرنی ہے، اور یقیناً کرنی ہے، کہ قتل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے سارے انسانوں کو مار دیا. تو اگر انہوں نے برا کیا اور قطعاً یقیناً برا کیا، تو پھر یہ جو ہلاکو خان ہے جو دھاتی ڈور کے ذریعے لوگوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے، یہ بھی اتنا بڑا مجرم ہے، یہ بھی اتنا بڑا ظالم ہے، یہ بھی اتنا بڑا شیطان ہے، یہ بھی اتنا بڑا قاتل ہے. اس کی بھی برابر مذمت ہے. تو اب یہ وہ سینیریو ہے پتنگ بازی کا، یہ ہے وہ مزہ، یہ ہے موج میلہ، یہ ہے مستی جس کے اوپر کتنوں کے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں. یہ ہے جان کا ضیاع. پھر مال کی جو بربادی ہے، تو یہ جو ٹرانسفارمر لگے ہوتے ہیں بجلی کے، کتنے ہیں جو ڈور اس میں اٹکتی ہے، اور چونکہ وہ دھات کے ہیں تو دھات کے ساتھ جو ہے نا وہ بلاسٹ کر جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. 1 کروڑ سے لے کے 5 کروڑ تک کا تو یہ ملتا ہے. اور جس دن بسنت ہوتی ہے اس دن کتنے تباہ ہو جاتے، کتنے برباد ہو جاتے. ذرا نیکسٹ ڈے کی آپ وہ نکال کے دے لیں، اخبار نکال کے دیکھ لیں کتنا نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ غاصب ہیں، یہ ڈاکو ہیں. غاصب اور ڈاکو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکو ضروری ہے کہ بندے ہی مارے؟ مال چھینا ڈاکو کا کام، مال برباد کرنا ڈاکو کا کام ہے. تو یہ جو کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہی تو کر رہے ہیں. تو لہذا یہ جو ان حرام چیزوں پر اور ان شیطانیوں پر اور ان قباح پر اور ان خبائث پر اور ان فضائع پر جو مبنی کام ہے، اب وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، میرے خیال میں اس ساری بات سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. کیا بات ہے، کیا زبردست انداز میں مفتی صاحب نے سمجھایا. یا اللہ. مہروز بھائی کچھ کہہ رہے تھے اس پیکیج کے دوران. مہروز بھائی آپ کیا بتا رہے تھے، ناظرین کو بھی بتائیں. مفتی قاسم صاحب کے تو جو واقعات اور جو انہوں نے بیان فرمایا، گفتگو فرمائی، دل ہلا دینے والی ہے. جی. اور اس کا تجربہ جب ہوتا ہے نا تو وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ تو کراچی میں اتنا زیادہ عام ہے نہیں، لیکن پھر بھی مجھے اس کا تجربہ ہوا. میں جمعے کی نماز کے لیے جا رہا تھا، کل نہیں کسی وقت، تو جا رہا تھا تو میں بائک پہ تھا اور ڈور آئی نا تو مجھے لگی، یہاں لگی پہلے ماتھے پہ، تو میں نے پکڑ لی وہ، اور گاڑی بائک پھر روکی جیسے تیسے، اور وہ ہٹائی، الجھ گئی تھی تھوڑی، تو وہ آ رہی تھی، مانجے کی ڈور تھی وہ، اور مانجا اچھا خاصا تیزی ہوتا جو بھی، تو گردن کی طرف ہی آ رہی تھی. اب مجھے نہیں پتا وہ کتنی تیز تھی، کیونکہ مجھے تو یہ مانجے کی کوالٹیاں قسمیں وغیرہ یہ مجھے پتہ نہیں ہے، سچی بات ہے، شاید کبھی خریدا ہی نہیں ہے تو اس لیے پتہ نہیں. تو اب وہ آ رہی تھی اور وہ گلے پہ لگتی تو کیا ہوتا. پھر یہ نازک بچے، ابھی اصل میں وہ ویڈیوز بھی پھر سب چلا ہی دیتے ہیں. وہ واٹس ایپ پہ کسی نے ویڈیو بھیجی، میں نے کھولتے ہی بند کر دی، وہ ایسی تھی کسی کی گردن پہ ڈور پھری تھی. تو میرے سے تو نہیں دیکھی جاتی اس طریقے کی ویڈیو. مہروز بھائی مجھے فضان بنا کی سیڑھیوں میں اسلام بھائی ملا، اور اس نے یہ کہا، اس نے کہا کہ یوں ہی ڈور، میں اپنے بچے کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا اور میرے بچے کی گردن پہ ڈور پھری اور میرا بچہ میرے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کے مر گیا. آپ غور کریں، ہائے ہائے ہائے. یعنی ایک تو ہے اولاد کا جو ہے نا وہ رخصت ہو جانا، ایک تو یہ ہے، اور ایک ہے کہ وہ باپ دیکھ رہا ہے کہ میرا بچہ تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، کچھ کر نہیں پا کیا رہا. کیا کرے گا راشد. اور یوں تو سلمان بھائی ہر کسی کی موت کا وقت ہے، لیکن اس میں جو ذریعہ بن رہا ہے نا اور سبب بن رہا ہے، وہ اس کی کیفیت کو اور جو ہے نا زیادہ جھنجھلاہٹ کا شکار، بے بسی کا شکار کر دیتا ہے. اور میں یہاں پہ ان لوگوں کو بولوں جو بڑے اس کے جو ہے نا تجزیہ کار، دفاع کار اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنتے ہیں، تو وہ کسی ایسے گھر میں چلے جائیں جس گھر میں ایسا حادثہ ہو نا، اور پھر وہاں ذرا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کریں تو لگ پتہ جائے گا کہ ٹیبل ٹاک کیا چیز ہوتی ہے، دلائل کیا چیز ہوتے ہیں،
اور فضولیات اور بکواسات کیا چیز ہوتی ہیں. اللہ بچائے. آپ یقین کریں سلمان بھائی ہمارے پیارے کی انگلی کٹ جائے نا، انگلی ہاں جی وہ نہیں دیکھی جاتی. ایسی بات گھر میں ہماری والدہ بہنیں مطلب خواتین ہوتی ہیں، کبھی سبزی بناتے میں کچھ کام کرتے میں کچن میں ذرا سا انگلی کٹ جائے، ایک دو بوند خون نکل آئے تو وہ نہیں دیکھا جاتا، وہ نہیں برداشت ہوتا اپنے پیاروں کا. بچوں کے ٹیکے لگتے ہیں، وہ حفاظتی ٹیکے وغیرہ اور وہ مختلف جو کورسز ہوتے ہیں ان کے، وہ اتنی باریک سی سوئی ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں، تھائی میں لگاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ نہیں دیکھی جا رہی ہوتی. تو پھر اتنے بڑے بڑے حادثات، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تفریح ہے، ایک تہوار ہے، یہ ہے یوں. ویسے ہماری تو سنا ہے کہ تھوڑے اس پہ وہ پابندیاں ہیں اور دھاتی ڈور وغیرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہوتی ہے جن کے مطلب تفریح کے نام پہ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو ہے نا اپنے اندر حساسیت پیدا کیجیے. ایک بڑی بنیادی چیز ہے حساسیت. وہ جو حدیث پاک میں آیا نا کہ کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. حساسیت، میرے ساتھ یہ ہوگا تو مجھے کیسا لگے گا، یہ تصور کرے نا سلمان بھائی. صحیح. میرا بچہ ہے، میرے بچے کے ساتھ اللہ نے ایسا ہو جائے تو کیسا ہوگا، اگر کسی اور کے بچے کے ساتھ ہو جائے. یہاں پہ تو حالت یہ کسی کے کتے کے بچے کو مار دو نا تو وہ 10 لوگوں کو لے کر آ جاتا لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے. تو یہ انسان کے بچے. اللہ ہمارے ہاتھ پہ. یہاں غلطی کس کی ہے جی؟ اب یہ ہے نا غلطی کس کی ہے؟ غلطی اس شریف آدمی کی ہے جو اپنے بچے کو روڈ پر لے کر آیا. ہاں وہ لوہے کا گلاس پہن کے نکلتا نا. غلطی اس شریف آدمی کی ہے یا اس بچے کی ہے جو چھت پر کسی کام کی وجہ سے اوپر چڑھا. غلطی اس بہن کی ہے جو چھت پر کسی اپنے کپڑے سکھانے کے لیے یا اس کے لیے گئی. غلطی کس کی ہے؟ یہ دیکھا جاتا ہے بھی آپ آئے کیوں، بھی ہم اس طرح کے موج مستی کر رہے تو آپ کیوں آئے. بھی غلطی آپ بھی تو دیکھو. آپ یہ جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو یا اس طرح کی چیزیں ڈور ایسی استعمال کر رہے ہیں، پھر ایسی جگہ پر آپ ہلا گلا کر رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، اور پھر اس طرح کا وہ ایک کیا کہتے ہیں سامان بدتمیزی آپ لے کر بیٹھے ہیں جس سے لوگوں کی ہلڑ بازی اور گانے باجے، اور پھر اس کے علاوہ کتنی ایسی چیزیں گھروں کے اندر، گھروں کی چھتوں پر. یہ تو آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، ہوائی فائرنگ جو ہے نا یہ فائرنگ، اور پھر ناجائز اسلحے سے، ناجائز اسلحہ ہیں جی. یہ تو ویسے بھی جرم، قانون بھی جرم ہے. پھر ہوائی فائرنگ کرنا یہ تو ویسے بھی ایک مطلب گناہ کا کام ہے، مجموعہ جرائم بنا دیا، مجموعہ جرائم ہے یہ. دیکھیں مہروز بھائی، جیسے راشد بھائی فرما رہے ہیں نا اس طرح بھی آپ ہم یہ تو یوں ہے تو آپ یوں نہ کرتے تو آپ ہونا، جیسے آپ نے کہا بھی لوہے کا لباس پہن بھی روڈ بات سارے بند کر کے. روڈ کس لیے مجھے بتائیں آپ؟ روڈ اس لیے بنائے ہیں کہ بھئی کوئی یہاں پر گاڑی لے کر نہ آئے، کوئی یہاں پر چلے نہ، سب آرام سے گھر پہ بیٹھے رہے. اور کوئی ہوائی فضائی طریقہ، اچھا اگر ہوا میں بھی اڑے گا تو پھر آپ کہیں گے بھئی یہ ہوا میں کیوں اڑ رہا تھا، یہ ہم تو جو ہے نا پتنگ اڑا رہے ہیں، یہ ہوا میں کیوں اڑ رہا. تو یہ دیکھیں وہ ایک بزرگ بات فرماتے ہیں، عذر گناہ بدتر از گناہ. کہ جو گناہ کا بندہ عذر بنا رہا ہوتا ہے نا، غلط عذر بنا رہا تھا، اس سے بھی برا ہے، بد ہی ہے. تو جس سے اتنی ہلاکت خیزیاں ہو رہی ہیں، اتنی زندگیوں کے چراغ جو ہے وہ گل ہو رہے ہیں، اتنی خرابیاں خرافات ہیں اس میں. مہروز بھائی میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ بنتا کیسے. میں نے ایک یوں بھی دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، ایک سریش ہوتی ہے، ایک وہ چمڑے سے وہ سریش پہلے وہ اس کی ایک بناتے ہیں، اس کو ایک طریقے سے وہ بنتا ہے. اچھا پھر اس کو پانی میں پگھلاتے ہیں جس سے وہ ہوتا ہے. اچھا اب کیا کریں گے، اس کو اس میں ٹیوب لائٹ ہوتی ہے نا، اس کو پیس کے اس کا شیشہ جناب وہ اس کے اوپر ڈور کے اوپر کیا کر رہے ہیں، اس کو وہ پھیر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح کا وہ لا کے اڑا کے، میرا بھائی جتنے کا یہ کام کرنا اتنے کا آپ دودھ خرید کے پی لیں، اتنے کا موبائل ہی خرید لیں، چلیں یوں کر لیں، کوئی اچھا موبائل خرید کے اس پہ کوئی دعوت اسلامی کی جو ہے اینڈرائڈ موبائل لے کر، یا کوئی اور دوسرا جو سسٹم ہے iOS ورژن ہے وہ لے کر کے آپ اس پہ کوئی دین اسلام کی جو باتیں ہیں اپلیکیشنز دے رہی دعوت اسلامی وہی لے لیں. اور اگر آپ کو کچھ انجوائمنٹ بھی چاہیے اور فن بھی چاہیے اور یہ بھی تو یہ بھی دیا ہوا ہے، ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن ہے، یہ آپ جناب کریں. ایک تو سوال جواب بھی ہوتے رہیں گے، علم میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا، اور موبائل کی مہروز بھائی ایک گیم بھی ہوتی رہے گی. تو پازیٹیو سینس کے اندر آئیں، یا اپنے کپڑے خرید لیں اتنے پیسوں کے، جو پیسے آپ کو ادھر اس طرح لگانے، مصرف بڑھیں اللہ رسول کی راہ میں دے دیں، پھر تو بات ہی مطلب اور ہے. تو بات ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں، موضوع جو ہم تھوڑا اس کو ابھی ہم نے لیا، تو مہربانی کر کے نہ ایسا کریں اور نہ ایسے کاموں کا حصہ بنیں.
اور نہ ہی ایسی صحبتوں میں ایسی محفلوں میں جائیں کہ جہاں پر اس طرح کے خونی کھیل، مجھے کہنے دیجئے خونی تہوار اور خونی میلے ہو رہے ہیں۔ مہروز بھائی یہ اسلحے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی جب میں گھر گیا ہوا تھا تو میں اپنے بچوں کے ننیال سے بچوں کے ساتھ بھائی کے ساتھ ہم واپس آ رہے تھے۔ وزیر آباد سے لے کر، یعنی وزیر آباد کا جو پل ہے نا، پلکھو کا پل کہلاتا ہے وہ، ادھر سے، ہاں پلکھو ایک نالا ہے اس کا نام ہے پلکھو، میں پلکو سمجھا، ہاں نہیں پلک نہیں، تو اس ادھر سے گھر پہنچتے ہوئے مہروز بھائی ہمیں 2.5 گھنٹے لگے یا اللہ۔ اور وزیر آباد کے میں نے وہ راستے دیکھے کہ جو میرے کبھی وہم ہو گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی ادھر سے بھی جاؤں۔ راستہ آپ نے 2.5 گھنٹے میں طے کیا ہے؟ راستہ کافی ہوگا؟ نہیں راستہ کافی، وہ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو ہوا کیا۔ ہوا یہ تھا کہ جناب ٹریفک بلاک تھی۔ صحیح ہے، ٹریفک کیا تھی؟ بلاک۔ اور وہ بلاک کیوں تھی؟ وہ ایک مرڈر کی وجہ سے بلاک تھی۔ اچھا، اور مرڈر کی سٹوری کیا تھی؟ اچھا یہ ہمیں والد صاحب نے بتا دیا کہ بھئی اس رستے سے آئیں۔ اچھا وہ رستے میں جب ہم پہنچے تو وہ بھی بلاک ہی تھا۔ بہرحال کرتے کراتے قبرستان میں سے ہوتے ہواتے بہرحال ہم بمشکل گھر تو پہنچ گئے۔ صبح مجھے کراچی کے لیے واپس بھی آنا تھا۔ بہرحال اب پتہ یہ چلا جی مہروز بھائی کہ 2 کزنز تھے، ان میں سے کیا کیا، وہ ایک یہ سی جو ہے نا وہ ایک پسٹل کے ساتھ آپس میں کچھ کر رہے تھے۔ ایک نے اس پسٹل کر کے یوں ٹریگر دبایا اور دوسرا مہروز بھائی ادھر موقع کے اوپر مر گیا، وہاں پر موقع کے اوپر جناب، کیوں مطلب یہ قتل ہوگا کھیل میں۔ اچھا وہ تصویر بھی پھر دیکھی میں نے، ادھر یہاں یہ جو جگہ نا ادھر گولی لگی ہوئی، مطلب وہ گولی کا نشان یہاں موجود تھا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اس طرح کے کام کر کے اسلحے اور یہ فائرنگیں مہربانی کر کے یہ نہ کریں، وہ اچھا کام کریں، اللہ رسول کو یاد کریں۔ وہ پیسے جن سے آپ کے نجائز اسلحہ لے رہے ہیں یہ اپنے لیے تباہی لے رہے ہیں۔ یہ وہی قوم ہے کہ جب ان سے کہا جائے نا کہ کار خیر میں غریبوں کی مدد کر دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، جس کے پاس کپڑے نہیں اسے کپڑے دے دو، کوئی مسجد بنوا دو، کوئی مدرسہ بنوا دو، کوئی علم دین کی بات کر لو، کوئی محفل کی بات کر لو، تو یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ جی اکنامیکل جو ہے نا ایک پرابلم ہوئی ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے کاروبار ختم ہو گیا ہے، حالات یوں ہو گیا ہے، جابس ختم ہو گئی ہے، اور وہ یوں کہہ لیں آپ کے جو ایک رقم کے حوالے سے جو آپ کا سرکل تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، تو ہے ہی نہیں کچھ دینے کے لیے، کچھ ہے ہی نہیں، تو کہاں سے دیں؟ ہمارا تو اپنا بڑا مشکل سے پورا ہو رہا ہے، تو یہ اپنا تو بڑا مشکل سے پورا ہو رہا تھا، تو یہ پتنگوں کا سارا پورا ہو رہا ہے، یہ سارے خرچے یہاں سے پورے ہو رہے ہیں۔ اچھا پھر اس قوم سے بولیں آپ ٹائم، تو آپ دیکھیں مارکیٹوں کی حالت دیکھیں نا سلمان بھائی، مارکیٹ میں بعض افراد ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، امیر اہل سنت کی ترغیب بھی مدی انعامات میں بھی شامل ہے، دین اسلام کا بھی وہ ہے ایک ترغیب اس کی کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو کہتے ہوئے جاتے ہیں مارکیٹ میں، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، تو کیا کہہ رہے تھے آپ چلیں ہم آ رہے ہیں۔ اچھا بعض تو اتنے بے باک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، تم وہ عبادت کرو، ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ بے باکی کا جملہ کہتے ہیں۔ تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، کس کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور گھنٹوں کھڑے ہو کر، اور بعض تو ایسے ہوں گے شاید وہ خود اس فیل میں ملوث نہ ہو، یعنی خود یہ کام نہیں کر رہے ہوں، لیکن وہ شیب والے بنے ہوئے ہوں گے، تماشائی بنے ہوئے ہوں گے، اور جناب وہ ہلا ہلی میں جو ہے نا لگے ہوئے ہوں گے۔ تو ذرا آپ غور و فکر کر لیں یہ قوم کو میسج کیا دے رہے ہیں آپ، اور ظاہر سی بات ہے چند افراد ہیں سلمان بھائی، الحمدللہ اکثریت جو ہے نا وہ اس میں مبتلا نہیں ہوتی۔ اب وہ مبتلا کیوں نہیں ہوتی اس کے مختلف ریزن ہو سکتے ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت ہے نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ ملوث ہیں وہ غور کر رہے ہیں، سلمان بھائی اس میں کوئی بھی ایپ نہ ہو نا، بالفرض یہ جو ہم نے بیان کیا کہ اس کے ڈور کے نقصانات اور ہوائی فائرنگ یہ وہ فلاں کچھ بھی نہ ہو، تو بھی بھائی فضولیات میں پڑھ کیوں رہے آپ؟ کوئی کرنے کا کام کریں نا، کوئی اپنی ترقی کا کام کریں، کوئی اپنی بہبود کا کام کریں، اپنی فلاح کا کام کریں، اپنی آنے والی نسلوں کی کوئی بقا کا کام کریں، کوئی امت کی خیر خواہی کا کام کریں۔ اتنا ہی فرصت کے وقت ہے، اتنے ہی ویلے پڑے ہوئے ہیں آپ، تو پھر کوئی کرنے کا کام کر لیں، ہم سے پوچھ لیں، ہم سے مراد ہے میری دعوت اسلامی سے پوچھ لیں، ہم آپ کو 100 کام دے دیتے ہیں، کسی کام میں تو آپ کی دلچسپی ہوگی نا،
وہ کام کر لیں, اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا, آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. اور دعوت اسلامی کا کام کرنے لگیں گے نا, ان کی اولادیں بھی جو ہے نا, ان کے خاندان والے دعائیں دیں گے سلمان بھائی, یقین کریں. اولاد جا کر ابھی دنیا میں جو ہے نا آپ کی ٹانگیں دبائے گی, اور آپ کے مرنے کے بعد نا قبر پہ آ کے فاتحہ پڑے گی. یہ آپ شکر گزار رہیں گے, دنیا میں بھی زبان نہیں تھکے گی دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرتے کرتے, اور جب مر جائیں گے نا تو قبر میں سے دعائیں دے رہے ہوں گے. مہروز بھائی آپ کو یاد آیا یہ شکریہ ادا کرتے رہیں گے. یہ ہم, میں اور سلمان بھائی, جو سلمان بھائی یقین بتایا, مطلب دیکھیں گے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے وہ جب پیکیج تیار ہوگا, ویڈیو اس کی ایڈٹ ہوگی, وہ آپ دیکھیں گے. سلمان بھائی اور میں گئے تھے ایک جگہ دعوت میں گئے تھے, تھوڑا سا ہنٹ تو ہو جائے نا. جی جی بالکل. ہم دعوت میں گئے تھے, لیکن ہمارے لیے کھانا وانا وہ ثانوی حیثیت ہو گیا. ایسی بات, ثانوی حیثیت ہو گئی, یعنی وہ کیا کہیں گے, آسان کریں ثانوی کو, سیکنڈری پوزیشن پہ چلا گیا وہ نا. پرائمری کیا کام ہو گیا ہمارا, وہ جو گفتگو ہو رہی تھی. اور آپ یقین کریں ان نون فرد جس سے ہم بات کر رہے ہیں, سلمان بھائی کی اور میری زندگی میں پہلی ملاقات ہے. اور ان کی عمر بھی بتا دوں, ان کی عمر کتنی, 80 پلس تھی, 80 پلس ان کی عمر. اور ہم دونوں جا کر بیٹھے ہیں اور پھر باتیں کرتے 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 وقت ہی نہیں پتا چلا. اللہ اکبر, ایسی بات. 11:30 بجے خیال آیا کہ 11:30 بجے, اور وہ دعوت اسلامی کو, امیر اہل سنت کو دعائیں دے, دعائیں, اور جہادیدہ آدمی. ایسی بات. ایک مطلب فل اپنی لائف گزارا ہوا بندہ جس نے اپنے کام نمٹا, اپنے خاندان کا بڑا. ایسی بات. ایسی نہیں کوئی نکھٹو پکٹو آدمی کے زندگی پر کچھ کیا نہیں, آج جو ہے نا شکریہ نہیں, وہ ایک لائف گزاری ہے خالد بھائی. اور وہ شکریہ, یہ انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. ہم دونوں کو تو بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا. یعنی مزے سے مراد ایک روحانی سرور, کیفیت, لطف ملا, نیکی کی باتیں ہوئی ساری. ایسی بات ہے. اور امیر علیہ سنت کے دامن کرم کی, دعوت اسلامی سے وابستگی کی بہاریں وہ ماشاءاللہ ان کی 5 نسلوں کو ملی, 5 نسلوں کو ملی. زبان کال سے بھی بتا رہے ہیں اور زبان حال سے بھی بتا رہے ہیں. زبان حال سے بتا رہے ہیں. یہ آپ دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. تو مدنی ماحول سے وابستہ ہوں, اچھے کام کریں, اخلاقیات ہے اور بڑا پیارا انداز ہے, اس سے برکتیں پائیں گے انشاءاللہ. میرا تو اس بچوں کے حوالے سے, میرا اس دن راشد بھائی ایک جملہ, میرا تو اس دن ذہن بنا کہ مختلف مواقع پہ کھانے کے لیے بھی جانا چاہیے, صرف کھانے کے لیے بھی جانا چاہیے. یہ دعوت نہیں دے رہا میں, ایک دوسرے کو بلائیں, ایک دوسرے کی باتیں سنیں. رشتہ داروں میں بھی ختم ہو گیا نا, بہن بھائی, خالہ, ماموں, پھوپھا, تایا, چاچا, یہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے. تو بلائیں, صرف کھانے پہ بلا لیں, آج کھانا ہمارے ساتھ کھائیں. ان کو بلائے گا, ہم آپس میں ایک دوسرے کا کر لیں گے, سمجھ رہے ہیں نا میری بات. ان کو بلایا, اپنے رشتہ داروں کو بلائیں, اپنی بہن کو بلائیں, اپنے بھائی کو بلائیں, اپنے تایا ابو کو بلائیں, چاچا جان کو بلائیں, پھپھو کو بلائیں. صحیح ہے, ساری پھپھیاں جو ہیں لڑانے والی نہیں ہوتی, ساری خالائیں لڑاکا نہیں ہوتی. یہ سوشل میڈیا نے عجیب طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے, تو ایسا نہیں ہے. ان کو بلائیں, ان کی پسند کی ڈش پکائیں, کھلائیں. کبھی فرمائش کر دیں, پھپھو یہ پکا کے لے آئیں, خالہ یہ پکا کے لے آئیں, چاچا آپ کے گھر کا یہ پسند ہے پکا کے لے آئیں. اپنائیے تھے, کیا ہے, ہمارا یہ پکا کے رکھے. ہاں یہ پکا کے رکھے, کیا ہے, کیا بات ہے. میری ایک خالہ, مجھے ان کے ہاتھ کے کوفتے پسند ہیں, تو وہ ہمارے یہاں آئے یا ہم ان کے یہاں جائیں. امید ہے سن رہے ہیں, وہ ہمارے یہاں بھی آئی ہوتی ہے تو پھر کوفتے لے کے آتی ہیں. نہیں, وہ ہمارے یہاں ہی بناتی ہیں, خود بناتی ہیں. اللہ, یوں ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو جس کی جو چیز پسند ہے, مجھے کسی کے ہاتھ کی فیملی میں نہاری پسند ہے, تو میرے گھر میں نہاری کم پکتی ہے, وہیں سے آتی ہے زیادہ تر. کیا بات ہے. تو ان کے یہاں جاتے تو ہوتی ہے. یہ میں آپ کو دیکھیں, کھانے پینے کی باتیں کیوں کر رہا ہوں, کرے بھائی, ختم ہو رہا ہے. ایسی بات. کھلا کے کیا ہوگا. اچھا, بعض لوگ اور زیادہ فلسفی بن جاتے, بھائی پیٹ بھرے کو کھلانا. ارے بھائی, رشتہ دار ہیں آپ کے بھائی, یہ صلہ رحمی ہے جی, کو بلاؤ, محبت بڑھے گی. یہ آنے والی نسلوں کو کیا پتا چلے گا جو موبائل کے اندر گم ہوئی ہوئی ہے. پہلے بچے گم ہوتے تھے محلے میں, اب گم ہو جاتے موبائل میں. تو انہیں وہاں سے نکالو بھائی, اعلان کرواؤ کوئی کہ موبائل میں سے نکالیں بچوں کو, اور ان کو ملوائیں کہ یہ اچھے لوگ ہمارے رشتہ دار جو ان کو پتا چلے. نہیں تو پھر موبائل میں بہت دور گم ہو جاتے ہیں. ایسی بات. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. آمین. میں سلمان بھائی بچوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا, ابھی ہم نے پتنگ بازی کے حوالے سے جو گفتگو کی, بڑوں کے حوالے سے کہ بڑے اسی طرح معاملات کرتے ہیں. میں چھوٹے بچوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ چھوٹے بچے جو ہیں یہ بھی تھوڑا پتنگ بازی کے معاملے میں خود کو کنٹرول کریں. ایسی کئی اموات بچوں کی ہوتی ہیں کہ گھر کے اپنے چھتوں پر وہ چڑھ کر پتنگ بازی کر رہے ہوتے ہیں, اور بے توجہی میں اتنے وہ مگن ہو جاتے ہیں بعض اوقات پتنگ اڑانے میں کہ بعض اوقات نیچے گر کر ان کی اموات واقع ہو جاتی ہیں, اور بچوں کے اپنے ہاتھ ان کے کٹ جاتے ہیں اس ڈور کی وجہ سے. بچے اپنے پیسوں کا ضیاع بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر بچپن کے اندر یہ ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو بڑے آگے چل کر ان کے ذہنوں کو خراب کر رہی ہوتی ہیں. تو پیارے بچوں, آپ بھی اپنے
والدین کا سرمایہ ہیں، اپنی آپ نے کل کو بڑے ہونا ہے، آپ سے بڑی امیدیں آپ کے والدین نے وابستہ کر رکھی ہیں، تو پتنگ بازی سے اپنے آپ کو بیٹا بچا کر رکھیے، انشاءاللہ خود بھی پرسکون رہیں گے، آپ کے گھر والے بھی پرسکون رہیں گے۔ میں سلمان بھائی ایک موضوع میں لینا چاہ رہا ہوں جی کہ گھر میں ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جس طرح راشد بھائی نے بات کی تو اسی سے میری توجہ گئی کہ جو ہماری غلطی ہوتی ہیں اور اس کا بہت سنگین نقصان اٹھانا بھی پڑ جاتا ہے بسا اوقات۔ جیسے چھت ہے تو اس پر باؤنڈری وال نہیں ہے، کسی کام کے لیے بھی اگر بچے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے لازمی جانا ہے، اگر آپ کو پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی تو بچہ خدا نہ خواستہ وہ چھت اتر ہی نہ چکا ہو۔ اسی طرح سوئچ بورڈ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں اور وہ کھلے رہتے ہیں، تاریں ہوتی ہیں، پلگ ہم نے لگانے ہوتے ہیں اس پر، لیکن وہ ننگی تاریں ایسے ہی رہ رہی ہوتی ہیں، اس کو ہمیشہ دونوں ہاتھ یوز کر کے سوئچ میں وہ تارے لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی خدا نہ خواستہ وہ رہ جائے، کسی کے ہاتھ پاؤں لگنے سے تار نکل آئے، ایک لگی رہ گئی سوئچ میں، ایک ہاتھ میں آ گئی، یہ بڑا نقصان دے سکتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح پانی کا نل ہے جو خراب ہو چکا ہے اور وہ ٹپک رہا ہے، مستقلاً ٹپک رہا ہے، لیکن بس وہ لگا ہوا ہے، وہ ایسا ہی روٹین ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، ہر دفعہ یہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہمارے گھروں میں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے موقعوں پر دیکھنے کو آتی ہیں کہ بندہ اگر ان کو اسٹیمیٹ لگائے تو شاید خرچہ بھی وہ اچھا خاصا ہو جائے، لیکن جب ایک چیز خراب ہوتی ہے نا تو دھیان ہی نہیں ہوتا۔ ہم بولتے ہیں کبھی ایک ایسی چھٹی پلان کریں گے کہ 3-4 چھٹیاں ایک ساتھ آ جائیں، یہ کام بھی لگا لیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ ہماری پلاننگ ہوتی ہے۔ اور ہمارے وابستگان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ اس مرتبہ 2-3 چھٹیاں ایک ساتھ آئیں گی نا تو یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، ان کی وہ ساری اپنی پلاننگ ہوتی ہے۔ پھر بندہ مرتا کیا نہ کرتا، وہی کرتا ہے جو فساد سے بچا لے۔ جی ہاں، اساس بچاتا ہے اپنی، اور اپنی بنیاد کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس عمارت سے گھر میں سکون ہے اس عمارت کو تحفظ دیتا ہے، جس ستون سے سکون ہے اس کو تحفظ دیتا ہے۔ بہرحال دیگر کاموں میں لگ جاتے ہیں، چھوٹے کام جوں کے توں باقی رہ جاتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت ایک ویلیو رکھنے والی چیزیں ہیں، چھوٹی چیزیں ہیں، بسا اوقات بڑا نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ اگر ان کی طرف توجہ ہوگی تو کام آسان رہیں گے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ یار بچے نے غلطی کی، اس بڑے نے غلطی کی، بورڈ آپ کو لگانا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ میرا کام تھا، میں کر دیتا، آپ نے کیوں کیا، یہ ساری جو ختم یہیں پر ہوتا، غلطی کس کی، اور اس میں ہار آپ کو ماننی پڑے گی۔ صحیح، چلے جی، یہ بھی بات ٹھیک ہے، بڑی اہم بات خالد بھائی نے موضوع اور یہ بھی عنوان لیا ہے۔ اور پانی کا ضیاع بھی ہے، پھر دیکھیں پانی ضائع ہوگا، موٹر بھی چلے گی، پھر دوبارہ پانی بھرا جائے گا، تو بجلی کا بھی یوں سمجھے زیادہ استعمال ہوگا، بجلی زیادہ استعمال ہوگی تو جتنی بجلی زیادہ استعمال کریں گے اتنا بل زیادہ آئے گا، بلکہ مجھے کہیں اتنا بہت زیادہ آئے گا، کیونکہ 100 یونٹ پہ اس کے چارجز اور ہیں، 200 کے اوپر جائیں تو پھر مہروز بھائی اور ہیں چارجز چینج ہوتے ہیں۔ ہاں، یوں جتنا اوپر جاتے جائیں گے تو یوں پھر ماحول جو ہے وہ، اور اگر 700 سے اوپر جائیں گے تو پھر وہ جو یہ سلیب ہے یہ بھی ہٹ جائے گا، بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ اللہ رحم کرے، پتہ نہیں پار ہوگا یا ڈوبے گا، یہ تو جب تنخواہ کے حساب سے بل جب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ بھی کیا ہو گیا، پار ہو گیا یا ڈوب گیا۔ تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے۔ لائٹ کے معاملے میں نا ہمیں وہ اصول اپنانا چاہیے جی کہ اسراف سے بھی بچیں جی، اور بچت کی طرف بھی ہم جائیں جی۔ ایک چیز جو ہے نا، وہ جہاں پہ لائٹ آ رہی ہوتی ہے سلمان بھائی بالخصوص، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے ابھی وہ ایسا سسٹم نہیں ہے کہ لائٹ نہ جائے، بلکہ مختلف ایریوں میں مختلف صورت حال ہے، کہیں پہ 3 گھنٹے جاتی ہے، کہیں پہ 2 گھنٹے، کہیں پہ 1 گھنٹے، کہیں پہ نہیں بھی جاتی، الگ الگ۔ تو اگر آپ کی لائٹ آ رہی ہے، الیکٹرک سپلائی آپ کو پراپر مل رہی ہے، تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ جتنی ضروری چیزیں ہیں وہی چلیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یعنی سننے میں بھی آیا، تجربات و مشاہدات سے بھی چیز گزری کہ جناب کپڑے استری کرنے کے لیے استری آن کی تھی اور پھر آف کرنے بھول گئے، فلاں چیز کھولی تھی بند کرنے بھول گئے۔ اچھا، پانی کا بھی یہی ہے، پہلے پانی جناب وہ اب ہمارے یہاں تو لائن سے بھی موٹر لیتی ہے، تو پھر وہ بورنگ سے بھی موٹر لے رہی ہے، تو پھر وہ اوپر بھی پہنچا رہی ہے، ہر جگہ 1 یونٹ سسٹم نہیں ہوتا، الگ الگ سسٹم ہوتے ہیں۔ تو اب اتنی موٹر چلنے کے بعد جو بجلی خرچ ہوئی، پھر پانی گر رہا ہے۔ اچھا، مجھے زیادہ تکلیف ایسی صورت میں یہ ہوتی ہے کہ جو پانی گر رہا ہے نا ٹنکی سے، ظاہر سی بات ہے ٹنکی سے گر رہا ہے، اب یہ ٹنکی سے گرنے والا پانی، ایک تو پانی ضائع ہو رہا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ ناجائز بھی ہو، ممکن ہے کہ اگر آپ کی سراسر غفلت ہے
اور جناب آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کی صورتیں بن سکتی ہیں. لیکن ایک بڑی تکلیف دہ صورت یہ ہے کہ ہر علاقے میں ہر گھر میں پانی کی کنڈیشن یہ نہیں ہوگی. تو جہاں پہ نہیں ہوگی نا ان کو یہ پانی گرتا ہوا دیکھ کے نا بہت غصہ آئے گا, بہت تکلیف ہوگی انہیں. تو ان کو تکلیف سے بچائیں, انہیں غصے سے بچائیں, محرومی کا احساس نہ ہونے دیں. تو آپ کو ہے ایک نعمت تو پھر اس کو طریقے سے استعمال کریں. ماشاءاللہ. یہ بھی اس پر بھی ایک سمجھداری والا جو ایک میرے کام ہے وہ یہ ہے کہ جو اوور فلو پائپ ہے اس کو اس حساب سے جو ہے وہ ڈیزائن کیا جائے کہ اگر گھر میں ٹینک وغیرہ ہے تو وہ اسی ٹینک میں آ کے گرے. سلمان بھائی یہ باتیں ہیں تو اپنی جگہ, ہاں جی, لیکن وہ کیفیات مختلف ہوتی ہیں لوگوں کی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسباب نہیں ہوتے. سسٹم میروز بھائی بڑے ہیں, اگر دیکھیں اسباب نہیں ہیں پھر تو جو صورتحال ہے جو کنڈیشن ہے اس کے مطابق ہی چلیں گے. لیکن اگر کر سکتے ہیں تو سسٹم بھی ایسا لگایا جا سکتا ہے کہ جب ٹنکی اوور فلو ہو جائے تو موٹر خود بخود کیا ہو جائے گی, آف ہو جائے گی. بہت سارے سسٹم آ گئے اب تو. وہ آپ صحیح کہہ رہے, اوور فلو کا پائپ جو ہے وہ بعض لوگ کچن میں لگواتے ہیں. صحیح, یعنی مجھے اس کا تجربہ ہے, وہ کچن میں ٹنکی سے کچن میں لے کر آتے ہیں اوور فلو کا, کیونکہ کچن جو ہے وہ گھر کے بالکل بیچ میں ہے اور کچن میں زیادہ آمد و رفت رہتی ہے. تو وہ جیسے اوور فلو ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے جی اوور فلو ہو گیا. اچھا, بعض لوگ وہ ٹینک میں ہی ڈلوا دیتے ہیں. ٹینک میں ڈلوانے کا نقصان ہی ہوتا ہے, پانی تو ضائع نہیں ہوتا لیکن پھر پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو کافی دیر تک. جی ماشاءاللہ. چلیں جی, یہ بھی ایک اچھا پیغام ہو گیا, اس پر بھی اچھی گفتگو ہوگی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور جو اس موضوع کی انتہائی اہم ڈائمنشن ہے, اس کو بھی جو ہے وہ ہم لینا چاہ رہے ہیں اور لیں گے, کہ کسی پر الزام دھر دینا. الزام مہروز بھائی میں نے لفظ کیا استعمال کیا, کسی پر الزام دھر دینا. یہ دھرنا نا, اس میں بھی ایک وہ اپنا وہ لفظ کا ایک وہ ہے کہ یہ بڑی سخت اور بڑی بری بات ہے. بہتان کسی پر لگا دینا, یعنی کسی کے بارے میں آپ ایسا الزام لگا رہے ہیں جو سن کر وہ بالکل جسے نہیں کہتے سکتے میں آ گیا, مبہوت ہو گیا, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہو گیا. تو اس طرح کا جو الزام ہوتا ہے کسی کے اوپر وہ بہتان کہلاتا ہے. امام مناوی رحمہ اللہ نے اور دیگر جو تعریف بیان کی اس کا میں نے نچوڑ اور خلاصہ آسان کر کے آپ کے سامنے اس کو رکھنے کی کوشش کی ہے. تو بہتان ترازی بھی نہ کریں, کسی پر جھوٹے الزام بھی نہ لگائیں. جس نے جو کام نہیں کیا وہ اس کی طرف منسوب نہ کریں. اگر خود سے ہوا ہے, بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں کہ خود ہوا ہے تو اپنے سے ہٹا کر دوسرے کا نام آگے لگا دیں گے, فلاں نے کیا ہے. یہ بہن بھائیوں میں بھی بعض اوقات گھر میں بھی یوں ہوتا ہوگا کہ برتن ٹوٹ گیا, توڑا چھوٹے بھائی نے, اب وہ بھائی جان نے توڑا, بڑے بھائی نے توڑا. تو یہ بھی اچھی بات نہیں راشد بھائی, میں چاہ رہا ہوں اس پر آپ کو فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائی, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. فرمایا اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا کہ اس بات, کسی بات کے بارے میں ایسا نہ کہو کہ میں نے سنا ہے حالانکہ تم نے اس بات کو سنا نہ ہو. اسی طرح کسی بات کے بارے میں یہ کہنا کہ میں نے دیکھا ہے حالانکہ تم نے نہ دیکھا ہو, تو ایسی بات نہ کریں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو. جس کے بارے میں آپ کو کنفرم نہیں معلوم, آپ کے علم میں نہیں ہے, تو آپ اس پر جھوٹی گواہی نہ دیں. اور کسی پر الزام لگانا, کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب یہ بات اس نے کہی ہے, یہ غلطی اس نے کی ہے, یا کسی پر غلط قسم کی تہمت لگا دینا, اس کی احادیث پاک میں بھی بہت زیادہ مذمت بیان کی گئی اور اس کے عذابات کو بیان کیا گیا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے اس پر الزام لگایا, اس پر تہمت لگائی, اللہ پاک اسے جہنم کے پل پر روک لے گا. اس وقت تک وہاں سے وہ نہیں گزر سکے گا جب تک کہ وہ اپنے جو الزام اس نے غلط لگایا ہے اس کا عذاب وہاں پر نہ پالے. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے, تہمت لگائے کہ جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا ہے کہ یہ غلط کام اس نے نہیں کیا, تو اللہ پاک جہنم کی ایک وادی ہے ردغۃ الخبال,
جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو اس وقت تک اس وادی میں رکھے گا کہ جب تک وہ بندہ اپنا عذاب نہ پالے کہ جتنا اس نے کسی پر غلط الزام لگایا ہے۔ تو کسی پر غلط الزام لگانا، تہمت لگانا، بہتان لگانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اس معاملے میں معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اگر آپ غلط الزام لگا رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ جناب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کریم آگے فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب سے سوال ہونا ہے۔ یہ ہمارے گواہ بن رہے ہیں، جو آپ زبان سے بولتے ہیں، جو آپ آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، جو آپ کانوں سے گناہ کرتے ہیں، یہ سارے ہمارے اس پر گواہ بن رہے ہیں۔ اور جس زمین پر ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ زمین بھی ہمارے گناہوں پر گواہ بن جاتی ہے، اور قیامت والے دن یہ سارے ہمارے گواہ بن کر ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے ایک عذاب کا ذریعہ بن جائیں۔ تو لہٰذا گناہوں سے بھی بچیں اور دوسروں پر الزام لگانے سے بھی بچیں، گریز کیا جائے۔ بڑی پیاری بات کہی۔ خالد بھائی کی طرف میں ایک عنوان دے رہا ہوں، اور گفتگو کے ایک پہلو کو ہم لیتے ہیں، خالد بھائی کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بعض اوقات خالد بھائی کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے بھی اس طرح کے، کسی کو بے آبرو یا بے عزت کرنے کے لیے بھی اس پر کوئی الزام تراشی کر دیتے ہیں، جھوٹا اس کے اوپر جو ہے نا وہ الزام لگا دیں گے۔ تو میں چاہوں گا ذرا آپ اس پر بھی بیان فرمائیں کہ اگر تمہیں عزت نہیں ملی تو یہ تمہارے مقدر کی ہے نہیں، اور یہ الزام لگانے سے بھی نہیں ملے گی۔ وہ ذلیل ہوگا یا نہیں ہوگا دوسرا جس پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ تو اگلی بات ہے۔ سونا جب بھٹی میں سے نکل کے آتا ہے تو پھر وہ کندن بن جاتا ہے، تو وہ تو پتہ نہیں ذلیل ہوگا یا نہیں ہوگا، بہرحال یہ ذلیل ہو جائے اس کے بھرپور چانسز موجود ہیں۔ اس پر آپ گفتگو فرمائیں۔ بالکل، بہتان لگانے والا ایک تو یہ دیکھ لے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ دیکھو جھوٹ کے نا پاؤں نہیں ہوتے، وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ ایک بات ہے یہ ہے کہ سچائی اپنا راستہ خود بناتی ہے، اور جھوٹ اپنا گڑھا خود کھودتا ہے۔ جب آپ نے کسی کو طے کر دیا نا، پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ جناب میری غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی ہے، مجرم میں نہیں ہوں، یہ مجرم ہے، دیکھیں بات تو آگے چلے گی نا، گواہی تو ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ آج یا ہم آج کسی کو الزام دے رہے ہیں اور اس کو الزام دے کر خود آگے بڑھ جائیں، وہ پھنس جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے نا، دراصل بندوں پر رب العالمین جل وعلا خود فیصلہ فرماتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ کسی کو آج دبا دیں گے، الزام لگا کر آگے بڑھ جائیں گے، اس کو ڈی گریڈ کر دیں گے، ڈی ویلیو کر دیں گے، لوگوں کی نظر سے اس کو گرا دیں گے، لیکن یاد رکھیے جس سے اللہ تبارک و تعالی عزت دینا چاہتا ہے نا، ساری دنیا مل کر کوشش کر لے کہ اس کو ذلیل کرے گی، اللہ تبارک و تعالی پھر بھی اس کو عزت دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی کسی کو بے آبرو کرنا ہے، تو چاہے وہ کتنے ہی سہارے لے لے، کتنے ہی آسرے لے لے، لاکھ سونے کے پانی سے اپنا غسل کر لے، اس کے باوجود جب اس کو بے آبرو ہونا ہوگا تو ایسی، یعنی اب تاریخ اٹھا کے دیکھے تو بھری پڑی ہے۔ فرعون نے کیا کیا نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا نہ ہو سکے، وہ اس ایسے بچے کی ولادت نہ ہو جو اس کی سلطنت کا تخت الٹ کے رکھ دے گا۔ طاقت تھی، فوج تھی، سب کچھ تھا، پھر نہیں بھی ہو سکا تو قرآن کریم میں اس واقعے کو بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ وہ پھر قارون والا ایک واقعہ بیان کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام جو حق کی طرف بلانے والے تھے ان پر ہی برا الزام لگا دیا، غلطی کا، نعوذ باللہ گناہ کا الزام لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی ان کی بات سے برات ظاہر کر دی۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی وجیح تھے۔ جو اللہ کے یہاں وجیح ہو تو لاکھ کوئی کوشش کر لے کہ اس کو جھکائے گا، کوئی نہیں جھکا سکتا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی اٹھانا چاہے، جس کو بلند کرنا چاہے، وہ ایک بات کسی نے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ واہ جی واہ۔ جسے اللہ عزت دے، عزت دار وہی ہوتا ہے۔ تو عزت لینے کے لیے دوسروں پر الزام تراشی کرنے کی بجائے، جھوٹے بہتان جو ہے وہ گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بیان کرنے کی بجائے اللہ کریم سے دعا کی جائے کہ اے رب کریم تو کریم ہے، عزتیں دینے والا ہے، عزتوں کا مالک ہے،
تو نے اسے بھی عزت عطا فرمائی ہے، اپنے فضل سے مجھے بھی عطا فرما. یہ انداز اپنائے گا تو انشاءاللہ باعزت بھی بن جائے گا. اور جو کسی پر الزام لگانے، جھوٹا کسی کے اوپر جو ہے بہتان ہوتا ہی جھوٹا ہے، جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، تو پھر اس کی شناعتوں سے، اس کی جو بدبختیاں ہیں اور اس کے جو وبال ہیں، اس سے بھی بچنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. میں ہمارے PCR میں ہوں. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے اللہ ہمیں بچائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ. جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے.